बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एबटाबाद के जदून हाउस से हिल टॉक्स के साथ आपका मेज़बान तसद्दुक़ अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं, ये रोशन चमकता दमकता चांद सा चेहरा देखकर एबटाबाद के लोग तो यकीनन पहचान गए होंगे, लेकिन जो लोग नहीं पहचान सके उन से तारुफ़ करवाता चलूँ कि इनके चचा मरहूम इकबाल ख़ान जदून सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सूबा सरहद के वज़ीर आला रह चुके हैं। इनके दूसरे चचा फ़रीद ख़ान जदून रुकने कौमी असम्बली रह चुके हैं। इनके वालिद सूबाई वज़ीर वफाकी वज़ीर रह चुके हैं। इसके अलावा इनके बड़े भाई अनायतुल्लाह ख़ान जदून एबटाबाद से रुकने सूबाई असम्बली रहे हैं। और सबसे बढ़कर इनके बड़े भाई, मेरे बड़े भाई, हम सब के बड़े भाई सैफुल्लाह ख़ान जदून एबटाबाद के तहसील नाज़िम, बल्कि हर दिल अज़ीज़ तहसील नाज़िम रह चुके हैं। 2018 के आम इंतखाबात में 85,000 से ज़ायद वोट्स लेकर अपने मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को 30,000 से ज़ायद वोटों की बरतरी से कामयाबी हासिल करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकने कौमी असम्बली और मेरे भाइयों जैसे दोस्त अली ख़ान जदून। खान जी अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक है जनाब, कैसे हैं जी आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। पहले तो वो अपनी ज़बान में भी साथ साथ बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, वो आप पहले ये किथे हो तुसी इतना अरसा? मैं तो जमे ही थे या थे ही हैं ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਟਿਕਟਾਕਾਂ ਲਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਬੁੱਝ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਗਈ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋ ਮਾਈਆ ਅੱਖੀਆਂ ਵੀ ਤਰਸ ਗਈਆਂ ਜ਼ਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਮਾਈਆ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ कहते हो सर भाई। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਆ ਕਰੇ ਕੋ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਹਾਲਾਤ ਜੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਅਸਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ अगर साइड पे वो करें और अपनी जान बचा करें तो बेहतर है। एक बड़े सियासी खानवादे का यंग फेस हैं आप, और जैसे कि मैंने इब्तिदा में बताया, इतना बड़ा पॉलिटिकल फैमिली, इतनी बड़ी पॉलिटिकल जिम्मेदारी, तो कभी सोचा था कि पॉलिटिक्स में आएंगे? तसदीक भाई, मैंने सच बताऊं तो पहले कभी नहीं सोचा था पॉलिटिक्स का। मेरा एक बड़ा ही रिलैक्स सा एक फ्रेंड्स का भी सर्कल और सारा इस तरह था कि घूमना फिरना और अपने लाइफ एंजॉय करना। तो ये 2013 के बाद फिर कुछ हमारे जो दोस्त हैं और मेरे फैमिली के जो लोग हैं उन्होंने मशवरा दिया, और मैंने भी देखा कि हमारे घर में एक चीज़ शुरू से चल रही थी, तो आते ना एक सियासी होती है तो जाहिर है करंट तो होता है। तो शुरू से कैंपेन में तो मैं हिस्सा लेता रहा, अपने वालिद साहब की कैंपेन में। 2013 में आपको सुनामी का बुखार तो नहीं हो गया था? वैसी तरह ताप चढ़े है ना? ताप चढ़े है तो हुण भी चढ़े दा ही। अच्छा वो अच्छा ठीक ते वो असल में सियासी अगर मैं कैंपेन अपनी अगर बताऊं आपको तो वो स्टार्ट हुई बाबा हैदर ज़मान साहब के इलेक्शन से। अब मैं यूनिवर्सिटी में था तो वालिद साहब मेरी छुट्टियां थी तो वालिद साहब ने कहा कि आप आ जाएं और कैंपेन स्टार्ट करें। वो बाबा हैदर ज़मान साहब का डिस्ट्रिक्ट नाज़िम का इलेक्शन था। अच्छा। शायद 2001 में। तो वहाँ से फिर एक सियासत का शौक़ मुझे आया और वो मेरी ज़िंदगी की पहली सियासी कैंपेन थी। अच्छा, मैंने इसलिए ये सवाल पूछा कि मैंने 2006 में जब आपके वालिद अमानुल्लाह ख़ान जदून साहब फेडरल मिनिस्टर, जी जी, तो यहाँ सामने उनका एक इंटरव्यू किया था रेडियो के लिए, तो उसमें मैंने उनसे पर्टिकुलर सवाल पूछा था कि अली ख़ान को आप पॉलिटिक्स में लाएंगे। उस वक्त आपके बड़े भाई सैफुल्लाह ख़ान तहसील नाज़िम थे, तो ख़ान साहब ने स्ट्रेट अवे डिनाई किया। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि वो पॉलिटिक्स में आए, बल्कि मैं चाहूँगा कि वो अपना बिजनेस या स्टडीज़ या जो कुछ भी। तो वालिद साहब की तरफ से पुश नहीं थी आपको, लेकिन आपका अपना शौक। जी बिल्कुल, ये मैं आपको बताया कि ये तकरीबन सरदार हैदर ज़मान साहब का वो जो इलेक्शन था 2001 तो वो उसमें मुझे किया और वो हम इलेक्शन हार गए, लेकिन उसका मुझे बड़ा एक अच्छा एक एक्सपीरियंस हुआ कि ये
لوگوں کی خدمت کرنے کا ایک جذبہ میرے اندر پیدا ہوا اسی دوران، اور میں لوگوں کے جذبات دیکھے. زندہ باد مرد آباد والا اس کام کے علاوہ پسند آیا کہ جی لوگ کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ چیز نہیں تھی. اچھا وہ ایک اس کا پارٹ ضرور ہے، لیکن وہ چیز نہیں تھی. اصل چیز یہ تھی کہ جو آپ کسی شخص کے پاس جاتے ہیں اور وہ جس امید سے اور جس عزت سے آپ کو ملتا ہے، اور وہ آپ سے ایک امید باندھ لیتا ہے، اور آپ کا ایک ٹرسٹ لیول لوگوں کے ساتھ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو وہ چیز بڑی جو اس نے مجھے اٹریکٹ کرتی ہے، اور ابھی تک اٹریکٹ کرتی ہے. تو اس میں سب سے سیاست میں میرے خیال میں امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ لوگ آپ کو ایز اے کریڈیبل آدمی دیکھتے ہیں، آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ سیاست میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے. اچھا، بہت ساری خواتین جو ہیں وہ پھر نیچے میسیجز میں کامنٹس میں لکھتے ہیں، تو میں نے کہا ان کو زحمت نہ دوں، پہلے ہی میں سوال پوچھ لوں. بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ جی علی خان کو پوچھے نہ جب بیاہ ہوئے تھے. جی میری یہاں تو بیاہ ہوئے دیوں کافی سارا ٹائم بھی گزر گیا. کہ آپ شادی شدہ ہیں؟ جی آپ شادی پہ آئے تھے میری؟ اگر آپ نہیں، میں تو آیا تھا، بہت سارے لوگ بچے بھی ہیں ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. جی اچھا، تو میرا ایک بیٹا ہے، جی 3 بیٹیاں ہیں. بیٹا میرا انشاءاللہ اس ہوتا ہے نا، لوگ چمکتا سا چہرہ دیکھتے ہیں. بلکہ بیٹا میرا 8 فروری کو 18 سال کا ہو جائے گا. ہاں جی. تو 8 کو الیکشن بھی ہے، اور میرے بیٹے کی برتھ ڈے بھی ہے. اچھا، تو لیٹس ہوپ دس برتھ ڈے برنگز ڈبل جوائے. انشاءاللہ. اچھا، جب آپ ایم این اے بنے تو باقی میں پہلے آتا ہوں، یہ خصوصی نوجوان نسل کی دل جوئی کے لیے جو سوالات ہیں وہ پوچھ لوں. تو جب آپ ایم این اے بنے تو آپ کو ان نون نمبر سے کوئی واٹس ایپ تو آتے ہوں گے. ان نون سے میرا مطلب ہے جو آپ کے پاس سیو نہیں ہوتے، کہ جی خان جی السلام علیکم، میں سائمہ ہوں، مجھے 500 روپے جی لوڈ کرا دیں، میں واپس کر دوں گی. نہیں، ایسا اتفاق نہیں ہوا. اس طرح یہ ساری دنیا سائمہ میسج کر دی، 500 کا میسج ڈیڈی. میرا نمبر نہیں ہے سائمہ کو میرے خیال میں، تو اس وجہ سے مجھے نہیں آیا اس کا میسج. اچھا، کوئی آئی لو یو خان جی، آئی وانٹ ٹو سی یو، آئی وانٹ ٹو میٹ یو. اور دیکھو کبھی یہ تو اپنے اپنی گلن کو باہر کسی نے دستے تھے نا. نہیں ہوا نہیں ایسا اتفاق. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ مطلب ایم این اے اتنا ینگ بچہ اور اچھی فیملی. بس اچھا، ایم این ایز ایم پی ایز میں سے کسی نے کہا ہو کہ جی کدے آؤ بیمان کو گپ شپ کرا، کوئی ٹائم اپنا نال ہی لاؤ؟ نہیں، ہمارے جو کلیگس، ہمارے جو میل فرینڈس ہیں وہ بھی ہم بیٹھتے رہے. ہماری جو ساتھ کلیگس ہیں ہم اکثر علیحدگی میں کہہ رہا ہوں. نہیں، علیحدگی میں کبھی نہیں کافی شاپ پہ کدھر کوسار مارکیٹ میں نہیں کبھی ایسا اتفاق نہیں. ہاں جی، ان سائڈ تو سے دستے نہیں ہیں نہ تو سندھی مرضی. ٹھیک ہے، ٹھیک. علی خان کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی، وہ وقت کیسا تھا، کچھ اپنے بچپن کی یادیں؟ جی میری تو ساری زندگی ایبٹ آباد میں ہی گزری ہے، یہیں پیدا ہوا ہوں. برن ہال سے تعلیم لی، اور وہ جو ٹائم تھا میرے خیال میں ایبٹ آباد کا وہ گولڈن پیریڈ اپنے حساب سے تو میں کہوں گا. رش بہت کم تھی، اتنی زیادہ آبادی نہیں تھی، ٹریفک اتنی زیادہ نہیں تھی. بالکل ہل اسٹیشن تھا. ایبٹ آباد تو ایسے تھا کہ جیسے یہ پی ایم اے کی جو صبح بیگل بجتے تھے یا وہ کیڈٹس کے لیے، تو ہمارے گھر تک بڑی کلیئر آواز آتی تھی. پھر مجھے یاد ہے ہم جب صبح صبح اسکول جاتے تھے، جونیئر برن ہال تھا، تو پی ایم اے کے اندر سے ہو کے ہم گزرتے تھے، اس کے گراؤنڈز کے سامنے سے، آپ کو تو یاد ہوگا. تو بڑا ایک ڈرل ہو رہی ہوتی تھی، اور وہ بڑا ایک زبردست. اب تو خیر وہ ساری سیکیورٹی کی وجہ سے سارا کچھ بند ہو گیا، لیکن وہ بڑا ایک خوبصورت ٹائم تھا. جونیئر برن ہال میں ننس تھیں؟ نہیں، میرے ٹائم میں اتنا پرانا نا، خدا دے مطلب نہیں، وہ ایک دو میڈمز رہ گئی تھی نا. نہیں ہمارے ٹائم پہ صدیقی صاحب تھے، ڈاکٹر بریگیڈیئر صدیقی. ابھی مجھے ان کا نام پوری یاد نہیں ہے. بریگیڈیئر صدیقی. یہاں سے جونیئر برن ہال تک صبح کیسے، بس بڑا کیا ہوتا تھا؟ 2 منٹ میں بندہ پہنچ جاتا ہوں. 2 منٹ میں پہنچ جاتا تھا. میری سسٹرز کا اسکول یہ لنک، یہ جو ہمارا پی ایم اے لنک روڈ ہے اس پہ تھا، تو ان کو چھوڑتے ہوئے پھر ہم جاتے تھے، یہی پی ایم اے کو کراس کیا، اور بڑے آرام سے کاکور روڈ سے ہوتے ہوئے سیدھا
جونیئر برن ہال. تو ایک بڑا جونیئر برن ہال کی کیا یادیں ہیں؟ کلاس فیلوز ٹیچرز میں سے ٹیچرز بھی بڑے یاد ہیں, کلاس فیلوز بھی بڑے یاد ہیں. مجھے تو بلکہ ہماری پریپ کی جو ٹیچر تھی مس فاطمہ, وہ آج تک یاد ہیں. تو اور بہت سارے بڑی اچھی ٹیچر تھی ہماری. بیس انہوں نے بنائی, ABC انہوں نے سکھائی. تو آبویسلی ایک بڑا پیارا ٹائم ہوتا ہے, بڑا انوسینٹ سا ٹائم ہوتا ہے. ایجوکیشن تھی نہیں, کو ایجوکیشن اس طرح تھا کہ ہماری کلاس میں ایک سیکشن تھا جس میں کو ایجوکیشن ہوتی تھی, باقی 2 سیکشنز جو ہوتے تھے وہ لڑکوں کے علیحدہ سے ہوتے تھے. تو ہو گئی جونیئر برن ہال, اس کے بعد سینئر برن ہال. جی اس کے بعد سینئر برن ہال. اچھا, اور وہ بھی ایک اور بڑا خوبصورت ٹائم ہوتا ہے. آپ اسکول ڈیز میں شرارتی تھے, شریف تھے, پڑھاکو تھے, غیر پڑھاکو تھے؟ پڑھاکو بہت زیادہ میں نہیں تھا. بس تھوڑی بہت شرارت بھی ہوتی تھی, تھوڑی بہت پڑھائی بھی. اس وقت ماحول کچھ ڈفرینٹ تھا. ٹیچر سے بہت ڈرتے تھے, بہت زیادہ, اور ماریں بھی بہت کھائی ہیں ٹیچر سے. اور گھر آ کے بتا بھی نہیں سکتے. نہیں, وہ ڈبل مار پڑتی تھی. تو وہ پھر اور خان صاحب جیسے والد صاحب, جی, اور ان کو پتہ چل جائے تو بس توبہ کرے. تو خان جی بچپن میں کیا شوق تھے؟ ہوتے ہیں نا بچوں کے جو شوق ہوتے ہیں, کسی کا ہوتا ہے گاڑیوں کا, کسی کا ہوتا ہے بکس کا, کسی کا ہوتا ہے ویڈیو گیمز کا. ویڈیو گیمز کا ہی بڑا شوق تھا. اچھا, اٹاری وغیرہ؟ ہاں جی, وہ اس وقت وہی اٹاری ہوتی تھی. اور اور اس کے علاوہ کرکٹ کھیلتا رہا جی بچپن میں. وہ تو میں علیحدہ ہوں گا, ہر کوئی کھیلتا رہا جی. لیکن پاکستان کا کرکٹ کی آپ کی ایک ٹیم ہوتی تھی جو آپ نے اپنی کیری وین میں لادی ہوتی تھی, اور وہ مختلف جگہوں پہ میچ کھیلنے جاتی تھی. بالکل جی. تو وہ ایک بچپن کے شوق جو تھے وہ زیادہ تر یہ ویڈیو گیمز وغیرہ ہی, ویڈیو گیمز, کرکٹ, اور یہی چیز تھی جی. اس وقت یہی شغل تھے, اور تو کچھ ایسا تھا نہیں. اور یہ باہری یہ ابھی جہاں دکانیں بن گئیں اور یہ ساری زمینیں خالی ہوا کرتی تھی, اور بس جگہ جگہ وہ گراؤنڈز تھے اور کرکٹ چل رہی ہوتی تھی. اور وہ سارے ہمارے جتنے بھی ہم, خاص طور پہ پڑوسی, میرے بڑے اچھے پڑوسی ہیں ہمارے, اور وہ سارے ہمارے دوست, ہم سارے اکٹھے کرکٹ کھیلنا. یہ رائڈنگ کا شوق اسکول ڈیز سے تھا؟ رائڈنگ کا شوق میرا شروع سے تھا جی. ہمارے بھائی ہیں باڈی عطائی خان والے, تو ان کو ہم دیکھتے تھے, ان کے پاس گھوڑے وغیرہ, اور بڑا ان کو دیکھ کے بڑا جی بڑا شوق مجھے بھی ہوا. میں نے یہ گھوڑوں کا جو شوق پورا کیا وہ تھوڑا لیٹ کیا, اپنی پڑھائی ختم کر کے. تو اس کے بعد میں نے گھوڑے وہ برن ہال ڈیز میں تو obviously نہیں, اس وقت نہیں تھا. اس وقت میرے پاس گھوڑے نہیں تھے. یہ تقریباً پڑھائی وغیرہ جب ختم ہو گئی, جب میں ہلکا پھلکا بزنس شروع کیا, تو اس وقت پھر میں نے رکھا, کیونکہ والد صاحب کا شوق اتنا خاص نہیں تھا. تو پھر میں خود تو پراپر ایبٹ آباد کتنا کلچر بھی یہاں ایبٹ آباد میں نہیں تھا اتنا. سبربز میں ہے, جی حویلیاں سائڈ پہ ہے, بانڈا پیر خان والی سائڈ پہ ہے. تو ایبٹ آباد میں میرپور میں ولی خان لالا نے انہوں نے رکھے ہوئے تھے گھوڑے. تو مطلب تھوڑے کچھ لوگوں کو شوق تھا. اس طرح ایبٹ آباد جیسا ہری پور میں بہت زیادہ شوق ہے, اس طرح اٹک میں چلے جائیں لوگوں کو اس سے بھی زیادہ ہے. میں سوال پوچھنا جو آپ تو دینا نہیں پوچھنا میرا کام ہے. ٹھیک ہے, وہی والا سوال. یہ جو آپ کو پہلا عشق ہوا, اسکول ڈیز میں ہوا یا کالج ڈیز؟ ہر انسان کو ہوتا ہے, انسان تو انسان ہی ہوتا ہے. اچھا وہاں پر نا نہیں کوئی اتنا خاص کوئی عشق نہیں ہوا. پہلا کرش 10 اس طرح نہیں ہوتا, بس اس طرح کوئی خاص نہیں رہا جی. میں آپ کو کیا فلمیں دیکھتے تھے؟ فلمیں دیکھتا تھا شوق سے. بالکل. انگلش موویز, انڈین موویز؟ انگلش اردو دونوں دیکھتے ہمیشہ. ہاں جی, انڈین. ابھی بھی ہے شوق؟ اب مل جائے وقت تو کچھ مہینے میں ایک آدھ مووی کو نیٹ فلکس میں کوئی اچھی کوئی آئی ہو اور ریلیکس آدمی بیٹھا ہو, تو پھر آدمی دیکھ لیتا ہے. میوزک کا کچھ میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا بے ذوق سا ہو گیا ہوں. کم میں میوزک سنتا ہوں. ابھی پہلے سنتے تھے؟ پہلے بہت سنتا تھا. اچھا. ہاں تو مطلب ریلیکس کرنے کے لیے یا گاڑی میں ٹریول کرتے وقت اکثر میں سن لیتا تھا. اچھا. یا ویسے کوئی گانا پسند آ جائے. کیا چوائس کیا ہوتی ہے؟ فلمی گانے پسند ہیں, غزل,
غزل والی ایک تو سنا نہیں ویسے مجھے پسند ہیں جی غزلیں. اچھا غزلیں پسند ہیں. کس کی؟ ہم آپ کے غلام علی صاحب ایک اچھے, اکثر میں ان کی غزلیں ڈفرینٹ سنتا رہتا ہوں. قوالیاں مجھے پسند ہیں, نصرت فتح علی کی ہو یا صابری بردرز کی ہو یا عزیز میاں کی ہو. یہ جو آج کل کے ہائی بیٹ قوالیز ہیں یہ نہیں پسند؟ یہ بھی اچھی ہیں, بری نہیں ہے. نک دا کوکا یہ قوالی تو نہیں نمبر 804 ہوئے اس کا پوچھ رہا ہوں. ہاں وہ پسند ہے. وہ کیونکہ وہ ہمارے پارٹی کے اوپر بنے ہوئے جو گانے ہوتے ہیں وہ ایک اچھا ہے, لوگوں میں جوش بھی پیدا کرتے ہیں, ہم خود بھی سن کے ذرا اچھا محسوس کرتے ہیں. نقدہ کوکا سے مزہ آتا ہے یا قیدی نمبر 804؟ بس دونوں اچھا دونوں ٹھیک ہے. ٹھیک. 2013 میں آپ نے سوچا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے قافلے میں شامل ہو جائیں, کیونکہ وہ جو یوتھ کی ویو چل رہی تھی پورے ملک میں اور جس کو سونامی کا نام دیا گیا تھا, تو آپ نے یو فائنڈلی ڈیسائیڈڈ ٹو جوائن پاکستان تحریک انصاف. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف میرے لیے میری زندگی کی پہلی پارٹی تھی جی, جس کو میں نے جوائن کیا. آپ کی فیملی میں کوئی تحریک انصاف میں نہیں تھا, نہ والد نہ چچا کوئی بھی نہیں تھے جی. 2008 میں تو آپ کو ان کو کنونس کرنا پڑا کہ میں شامل ہونا چاہتا ہوں, یا انہوں نے آپ کو کنونس کیا, یا بوتھ ویز تھا؟ 2008 میں والد صاحب نے سیاست سے ریٹائرمنٹ لے لی. میں کہا یار کہ اب میں نے اپنا سیاست کر لی, اب میں نے نہیں کرنی. تو اس وقت میں بزنس ہی کر رہا تھا, تو وہ 3-4 سال میں اپنا کام کاروبار کرتا رہا, کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا ادھر ادھر. مطلب سوری, سیاست سے ریٹائرمنٹ آپ کے والد صاحب نے لی ڈیو ٹو ایج آف کورس. جی جی وہ ہیلتھ فیکٹر, وہ کیونکہ اب بھی ماشاء اللہ ہی 87, تو اس وقت بھی ان کی کافی ایج ہو چکی تھی. جی جی بالکل بالکل جی, 85 سے لے کے 2008 تک کافی لمبا ٹائم. اچھا تو آپ بات کر رہے تھے کہ 2013 میں, تو 2013 میں ہمارا جو ایک پرانا گروپ تھا, مشتاق غنی صاحب, چندر لودھی صاحب, ڈاکٹر جدون صاحب, وہ بھی پاکستان تحریک انصاف میں تھے. ایز ایک یوتھ ہونے کے ناطے پاکستان تحریک انصاف ہی ایسی پارٹی تھی جو میں نے محسوس کی, اور عمران خان ہی ایسا لیڈر تھا جو میں نے محسوس کیا کہ وہ اس ملک کو صحیح ڈائریکشن پہ لے جا سکتا ہے. ان کی بات, ان کا جو ویژن ہے, تو وہ میں بھی اٹریکٹ ہوا, جیسے پاکستان کے باقی یوتھ آج بھی ان کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں, اس طرح میں بھی اٹریکٹ ہوا. اور اب بھی سوچتا ہوں کہ خان صاحب ہی ایک ایسی شخصیت ہے جو پاکستان میں واقعی لیڈرشپ کا جو فقدان ہے اس فقدان کو پورا کر سکتے ہیں. تو یہی سوچ مجھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف لے کے آئی, اور میں نے جب اپنے دوستوں سے یہ بات کی, اپنی فیملی سے یہ بات کی, اپنے والد صاحب سے یہ بات کی, تو انہوں نے اس بات کو سیکنڈ کیا. انہوں نے کہا بالکل تمہاری ٹھیک سوچ ہے. اور خان صاحب بھی خود بھی عمران خان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے, اور اب بھی شاید مجھ سے زیادہ میرے والد عمران خان کو پسند کرتے ہیں. تو مجھے کسی کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں پڑی جب میں نے اس طرف شوق ظاہر کیا اور ان کو بتایا, تو بلکہ وہ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ تمہاری چوائس بالکل ٹھیک ہے. تو 2013 سے لے کے 18 تک, 18 میں آپ نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا. جی جی. اس وقت NA 16 ہوتا تھا, جو اب NA 17 ہے. جی ہاں. جس سے اب آپ دوبارہ امیدوار ہیں قومی اسمبلی. تو یہ جو سفر تھا 13 سے 18 کا, 4-5 سال کا, یہ آپ کا کیسے گزرا؟ دھرنے اور PTI کی ایکٹیویٹی. دیکھیے میں PTI کی ایکٹیویٹی میں شامل رہا, ہر ایک ایکٹیویٹی میں شامل رہا. پھر 2015 میں بلدیاتی الیکشن آ گئے, تو میرا اپنا ویژن یہ تھا, کیونکہ میں نے الیکشن کیمپین تو بڑی کی تھی, اور اپنے والد صاحب کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا سردار زمان صاحب کی کیمپین سے سٹارٹ کیا, اور ویسے بھی گھر میں الیکشن ہو تو ہر وقت آدمی اس کا حصہ ہوتا ہے. تو میں تقریباً 2015 میں جب بلدیاتی الیکشن آیا, تو میرا خود کی یہ سوچ تھی کہ مجھے گراس روٹ لیول سے سیاست کا آغاز کرنا چاہیے, اور لوکل گورنمنٹ جی وہ اس کو دیکھنا چاہیے. یونین کونسل لیول کی سیاست کیا ہوتی ہے, مسائل کیا ہوتے ہیں, تو وہاں سے سٹارٹ لینا چاہیے. تو میں نے اس میں کوئی کامیاب بھی نہیں ہو سکی آپ کو, وہ ناسو والی شیر بہادر آئی نعرے بس یہ ہار جیت. تو علی خان ڈسٹرکٹ ناظم نہیں بنے.
جی میں ڈسٹرکٹ ناظم بن گیا تھا. بنتے بنتے رہ گئے؟ نہیں نیڑے مڑائے کنے کولو چلی گئی. اچھا جی کس نے نہیں بننے دیا؟ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. یونین کونسل کا میں نے الیکشن جیتا تو پھر ٹکٹ میرے پاس تھا لیکن میں نہیں بن سکا. سردار شیر بہادر صاحب بنے. کیوں؟ بس کچھ فلور کراسنگ ہوئی, کچھ لوگوں نے فلور کراسنگ کی, مجھے بھی تجربہ نہیں تھا اس وقت تحریک انصاف کے لوگوں نے؟ جی ہاں, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے تو فلور آپ کو کراسنگ کی. افسوس نہیں ہوا کہ جو میں نے اتنا ویژولائز اور آئیڈیلائز کیا ہوا تھا جس جماعت کے بارے میں, اس کے لوگ میرا ہی ساتھ چھوڑ گئے؟ بس یہ سیاست کا حصہ ہے, یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. میں نے سیکھا ہے, جی جی بالکل. لیکن میرے ساتھ جو لوگ کھڑے رہے, میرے ساتھ جو میرے ڈسٹرکٹ ممبرز, خاص طور پہ میں ابھی ان لوگوں کو اگر دیکھوں کہ جنہوں نے فلور کراسنگ کی, اور یہ کہوں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ مجھے چھوڑ گئے, اس کو بیٹھ کے روتا رہوں, تو اس کی بجائے جو لوگ میرے ساتھ رہے, اور یہ تو چند لوگ تھے جنہوں نے فلور کراسنگ کی, اور زیادہ تر ریزرو کی. ان کے کچھ اپنے مقاصد ہوں گے, مقاصد ان کی اپنی کچھ سوچ ہوگی. میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگا سکتا, پتہ تو سارا لیکن اب جو چیز میرے سامنے نہیں ہوئی تو میں اس کی بات آپ نے نہیں کر سنید سکتا. کیا تھی کہ خرید لیے گئے؟ دیکھیے ایسی یا ان تو کو علی خان کا چہرہ پسند نہیں تھا, اتنا سونا چہرہ حسن خان تھا, انہوں نے اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. میں اب کسی کے اوپر ایکسٹرنل پریشر بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ کچھ بھی, دیکھیں یہ سیاست ہے. اور پولیٹکس میں تو جو کھلاڑی ہوتے ہیں, میں نے یہی دیکھا ہے کہ وہ ہر ایک داؤ پیچ کھیلتے ہیں, چاہے وہ ایکسٹرنل پریشر ہے یا کوئی اور. ہم ایوریتھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار اینڈ پالیٹکس. یہ تو میں نے یونین کونسل میں بھی دیکھا اور نیشنل اسمبلی میں بھی دیکھ لیا. تو یہ چیز ہوتی ہے. بس دیٹ واز اے بگ لرننگ فار یو ان 2015, اور اس کے بعد 2018 میں آپ آگے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑے. نہیں ایسے نہیں ہوا. 2015 میں جب تک میں نے یہ الیکشن ہم ہار گئے, اور میرے جو 7 ڈسٹرکٹ کی جو میری ٹیم تھی, میرے لوگ تھے, میرے پارٹی کے جو ممبرز تھے, وہ میرے ساتھ کھڑے رہے. 2-2.5 سال وہ میرے ساتھ کھڑے رہے. ہمارے پاس نہ کوئی فنڈ تھا اور نہ ہی کچھ کسی کو دینے کے لیے تھا, خالی نعرے تھے. ایسا ہی تھا, میرے پاس تو نعروں کے علاوہ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا, لیکن ان لوگوں نے میرا ساتھ دیا. اور 2018 میں ہم نے سردار شیر بہادر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو ڈی سیٹ کروا کے میں دوبارہ ڈسٹرکٹ ناظم بنا. اور کتنے ٹائم کے لیے؟ 2 مہینے 3 مہینے کے لیے, لیکن میں بنا ڈسٹرکٹ ناظم. وہ ایک دل تو ٹھنڈا لازمی کی, دل ٹھنڈا کیتا. ٹھیک ہے. اور عدالتی کارروائی کے ذریعے آپ عدالتی کارروائی, وہ ایک تھا دل میں کہ یار اب ہم نے اس چیز کا وہ کرنا ہے, تو وہ اپنی ٹیم کے ذریعے تو وہ پھر ہمیں پورا کرنا پڑا. اور 2 مہینے یا 3 مہینے میں ضلع ناظم رہا. اور پھر پر لگے آپ کے ساتھ ضلع ناظم بننے کے بعد آپ کو نہ لگا میرے نہ پھنگ لاتے ہیں؟ ہم نہیں لگے کوئی خاص, لیکن ضلع ناظم پورا ضلع کنٹرول میں. جی بس یہ تو لڑکا میں کہتا ہوں کہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے جو آپ کے اوپر ہوتی ہے, اور آپ اس وقت اور زیادہ اس چیز کو دیکھ کے ہر چیز کو کرتے ہیں. جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تو آپ بالکل ایک عام شہری ایک اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو جیسے جیسے ذمہ داریاں بڑھتی ہیں تو میرے آپ خیال نے میں تو اپنے گھر میں فیڈرل منسٹری اسکواڈ پروٹوکول دیکھے ہوں. جی دیکھیں. تو شوق آپ کو تھا میرے اپنے بھی ہوں یا نہیں تھا؟ مجھے کبھی کوئی اتنا یہ پروٹوکول کا شوق نہیں رہا جی, اور نہ ہی ایز اے ضلع ناظم اور نہ ہی بینگ این ایم این اے کو اتنا میں نے کوئی اس کا شوق رکھا ہے. کرکٹ پہ آتے ہیں واپس. جی بالر بھی تھے آپ, بیٹسمین بھی تھے, جی آل راؤنڈر بھی ہے. تو بس کوئی اتنے اچھے کرکٹر نہیں تھے, لیکن بس کو گزارا کر لیتے. ابھی میچ جب ہوتا ہے کوئی بھی, جی جی آپ بزی ہوتے ہیں, میٹنگ ہے, جلسہ ہے, اجلاس ہے, تو کیسے وقت نکالتے ہیں کہ یار یہ میچ ضرور دیکھنا ہے؟ وہ بس میچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا, اب ہر ایک نکال لیتے ہیں اس کے لیے جی نکال لیتے ہیں. اچھا گڈ. تو لیٹس گو بیک ٹو 2018. جی تو فائنلی آپ نے ڈسٹرکٹ ناظم بننے کے بعد فیصلہ ہوا کہ آپ کو قومی اسمبلی. جی اسی طرح. اچھا, تو آپ کو ڈر نہیں لگا یار میں پہلے ہی ڈسٹرکٹ ناظم بھی میرے نل کے ہوئے؟ ایسا ہی ہے جی, میں تھوڑا پریشان ضرور ہوا جب مجھے یہ کہا گیا کہ جی ابھی آپ نے قومی اسمبلی, بلکہ صوبہ نہیں ڈائریکٹ
جی نیشنل اسمبلی کا، بلکہ جو اس وقت ایم این اے تھے ڈاکٹر اظہر جدون صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو آگے آنا چاہیے اور آپ کو ٹکٹ لینا چاہیے. تو میں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب آپ ہیں تو میری ضرورت نہیں ہے یہاں پہ، میں ضلع ڈاکٹر چلا صاحب رہا ہوں. ریٹائرڈ ہرٹ تو نہیں ہو گئے تھے؟ نہیں نہیں، ان کی اس پہ ان اننگز کی ہو گئی تھی. نہیں، ان کی اپنی خواہش تھی. یہ اچھا ڈاکٹر تو اظہر وہ چاہتے جدون تھے کہ کی، آپ جی آئیں. جی جی، ڈاکٹر اظہر جدون اچھا کی بھی خواہش اوکے تھی. اوکے اوکے. اور کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ ڈاکٹر اظہر جدون کو میں پیچھے کر کے اور خود آگے ہو جاتا. یہ تو وہ میرے نہایت ہی قابل احترام ہیں، میرے بڑے ہیں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا تھا. تو یہ ڈاکٹر اظہر جدون کی خواہش پہ میں نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا. اوکے. جی جی. 85,000 سے زائد ووٹ لے لیے قومی اسمبلی میں. مسلم لیگ نون سے مقابلہ تھا. کیسے پاسبل ہوا؟ ہاؤ واز دیٹ پاسبل؟ سب سے پہلے تو جی پاکستان تحریک انصاف پہ لوگوں کا اعتماد تھا، اور میرے ساتھ جو ٹیم تھی، مشتاق غنی صاحب تھے، کلندر خان لودھی صاحب تھے، ان کی محنت بھی تھی. میرے باقی جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں، جو لوگ ہیں، ان کی محنت تھی. اور میں یہ کہوں گا کہ لوگوں کا اعتماد تھا. لوگوں نے مجھ پہ اور تحریک انصاف پہ اعتماد کیا تھا. سب سے بڑھ کے ماں کی دعا تھی. بے شک، سب سے بڑھ کے بے شک ماں کی دعا. سب سے پہلے نمبر 1 تو جی وہ ہے. بالکل. اچھا تو آپ نے تو اپنی روپوشی، پردہ پوشی ختم کر دی. جی. مشتاق احمد غنی بیرون ملک ہیں، ویڈیو پیغام دیتے ہیں، ہم روز میڈیا میں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، آر این آئے نہیں ابھی تک. ہماری باجی ہیں فرزانہ مشتاق جی صاحبہ، جی سابق ایم این اے ہیں اور اتنی بہادر خاتون ہیں کہ انہوں نے صوبہ خیبر پختونخوا کی قرارداد نیشنل اسمبلی میں پھاڑ دی جی. تھی. ان کے حوالے سے بھی سن رہے ہیں کہ وہ بھی الیکشنز میں حصہ لیں گی. ابھی تک آپ کی ٹیم پوری نہیں ہے. حاجی صاحب بھی کچھ سامنے نہیں آئے. نہیں حاجی وہ نثار دفتر جو ہو نا حویلیاں بے سنائیاں، اس کے بعد حاجی صاحب سے نظر آئے، گرفتاری بھی ہو نہیں، گئی. ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں یہ ایسی بات ہے نا ویڈیو کو دیکھیں آپ گھر ڈینائی کے نہیں کر اندر سکتے. دو ہاں. بھائیوں میں بھی کرے دے اندر کو لیا کرو نا، باہر ویڈیو نہ بڑھایا کرو. بس کرے باہر بھی ہو جلدا. اس طرح نہ جی کرا نثار کرو. سفتر خان بھی ٹیم پوری نہیں ہے آپ کی. وہ 18 والی حالات نہیں ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، جہاں تک کلندر خان لودھی صاحب کی بات ہے، وہ بالکل گراؤنڈ پہ ہیں اور الیکشن بالکل ہے. نہیں میری تو کل بھی انہوں نے ملاقات ہوئی ہے. اچھا وہ ادھر آتے ہوں گے آن اسکرین آن کیمرہ؟ آن کیمرہ نہیں ہے، شاید وہ سوشل میڈیا پہ زیادہ، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ شائع ہیں، لیکن شاید 4 دفعہ کے وزیر رہے ہیں، سوشل میڈیا شائع ہیں. اچھا اب آپ مجھے بات کرنے دیں. نہیں آپ کریں ضرور بات، لیکن گل دیکھو خان جی جائز کرو نا، نجائز نہ کرو. بالکل سوشل میڈیا شائع نہیں ہے. بڑے ضرور ہو او دے لیکن دیکھو میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، او دے میں آپ بڑے زیادتی نہ کرو. اچھا مشتاق صاحب کدھر ہیں؟ اب آپ پھر مجھے بولنے دیں گے؟ ہمیں بولیں نا، بتائیں کدھر ہیں. مشتاق صاحب انگلینڈ میں ہیں اور انشاءاللہ اسی اگلے ہفتے میں واپس آ جائیں گے. ان کا کوئی پاسپورٹ کا ایشو بنا ہے، جو انہیں آج کل کے جو حالات ہیں اس میں وہ پاسپورٹ ایشو نہیں ہو رہا، تو وہ میرے خیال میں آج ہو چکا ہوگا. اور جیسے ہی انہیں پاسپورٹ پہنچتا ہے تو وہ میرے خیال میں پہلی فلائٹ جو انہیں ملے گی وہ پاکستان پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، اور الیکشن کانٹیسٹ کریں گے. اچھا جی. تو وہ اس ٹائم تک وقت گزر نہیں چکا ہو؟ نہیں کیوں گزری، 10 تک آپ کی اپیل سنی جا سکتی ہیں، اور ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، آج 7-8 دن رہتا. لیٹ سے کہ وہ نہیں پارٹیسپیٹ کر سکتے تو پھر جو پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. دیکھیں یہ تو پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی ہے، یہ کوئی جندہ گروپ کا نام نہیں ہے، یہ ایک پراپر پارٹی ہے. تو جو پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی اس وقت تو وہی ہوگا. ٹھیک. اچھا اب اگلے الیکشنز میں فیبروری 8 کے الیکشنز میں بھی آپ قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں. جی. پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں یا آزاد امیدوار ہیں؟ جی میں پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہوں. ٹکٹ آپ کو جاری ہو چکی؟ ٹکٹ کسی کو بھی جاری نہیں ہوئے فی الحال. اچھا. اور بہت سارے hمارے دوستوں نے خواہش رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کی. بیٹ تو فارغ ہو گیا. دیکھیں پاکستان سپریم کورٹ تک جانا پڑے گا. بیٹ عدالتی جنگ. جی بیٹ کی بات نہیں ہے. سیاست پاکستان کی سڑکوں پہ کم اور عدالتوں میں زیادہ ہو رہی ہے. حالات ہی ایسے
کہ وہ الیکشن کا ٹیمپو بن نہیں رہا. لوگ کنفیوزڈ ہیں کہ الیکشن ہوں گے بھی کہ نہیں, کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں, جیسے ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, تو لگ نہیں رہا کہ اس طرح کے حالات میں الیکشن ہو بھی پائیں گے. کیسے لگایا جا رہا ہے دیوار؟ مثال کے طور پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر کیسز ہیں, ہمیں روز کوئی نہ کوئی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کو باہر نکل کہ مقدمہ ہو گیا ہے. جی, آپ کسی جگہ سیاسی تاریخ میں کوئی نئی بات ہے. پاکستان میں سیاسی کارکنوں کو قلعوں میں لے جا کے کوڑے مارے گئے ہیں, ان کے ناخن کھینچے گئے ہیں. وہ بھی برا ہوا تھا, آج بھی برا ہو رہا ہے. مطلب کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا, نئی بات نہیں ہے, لیکن لمحہ فکریہ ضرور ہے کہ کیوں ہوتا رہا اور اب کیوں ہو رہا ہے. تو وہ تو ہماری ایک جنریشن نے گزار لیا. کے ساتھ ہو رہا تھا, آپ تالیاں بجا رہے تھے. شاید جی بھٹو کے دور میں ہوا ہوگا. بجانا میں نے نہیں کہا, میں نے تالیاں بجانا. جی ہاں, بھٹو کے دور کی بات نہیں کر رہا میں. میاں صاحب, میرے خیال میں یہ حالات میاں صاحب کے ساتھ نہیں ہوئے اور نہ ہی میاں صاحب کی پارٹی کے ساتھ ہوئے. لیکن اگر ان کے ساتھ بھی یہ وقت گزرا ہے, انہوں نے بھی یہ تلخی کا وقت گزارا ہے, تو وہ بھی کوئی ٹھیک وقت نہیں تھا اور وہ بھی اچھا نہیں تھا. وہ بھی غلط تھا, 100% غلط تھا. کوئی کسی بھی قسم کی سیاسی پرسیکیوشن ہو وہ غلط ہے. ایگزیکٹلی, وہ بالکل پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو, پی ایم ایل این کے ساتھ ہو, اگر جے یو آئی کے اسے ساتھ ہو. ڈیموکریٹک ملک, ایک جمہوری ملک کہتے ہیں, تو جمہوریت پوری طرح پروان چڑھنی چاہیے اس ملک میں. جو حالات چل رہے ہیں, اور اگر اسی طرح چلتے رہے تو پھر تو میرا نہیں خیال. آج آپ دیکھ لیں, ہم سے بعد آزاد ہونے والے ملک, وہ ملک جن سے ہم نے اپنی جان چھڑائی, وہ ہم سے آگے نکل چکے ہیں. اور اس میں پہلی چیز ان کی ترقی میں جس چیز نے رول ادا کیا وہ ڈیموکریسی ہے. میرے خیال میں ڈیموکریسی دنیا کا بہترین نظام, میرے خیال میں نہیں بلکہ دنیا کے جو بڑے فلاسفر ہیں, دنیا کے جو بڑے لوگ ہیں, ان کا یہی نظریہ ہے کہ ڈیموکریسی بیسٹ فارم آف گورنمنٹ ہے. لیکن ڈیموکریسی ہو, بشرطے کہ ڈیموکریسی ہو. ہمارے ملک میں اس طرح کی اس پائے کی ڈیموکریسی کو پروان چڑھنے ہی نہیں دیا گیا, میچور نہیں ہوئی. آج آپ انڈیا کو دیکھ لیں, وہ فخر سے کہتے ہیں کہ وی آر دی لارجسٹ ڈیموکریسی ان دی ورلڈ. تو وہ ابھی میں آیا تو آپ کی طرف تو بہت بڑی تعداد میں ینگسٹرز پائے آپ کے آفس میں بیٹھے, مختلف ایجز کے لوگ تھے, لیکن نوجوان بہت, اور مجھے بڑے جذباتی اور پرجوش بھی نظر آئے. میں نے ایک دوست سے بات بھی کی, کہتے جی ہمارا خان جیتے گا. اور وہ ٹک ٹاک بھی آپ کے چل رہے ہیں آج کل, جیوے میرا خان سونا. تو وہ یوتھ کیوں اٹریکٹ ہوتی ہے آپ کی طرف؟ یوتھ شاید میری طرف ہوتی ہے کہ نہیں, لیکن یوتھ پاکستان تحریک انصاف کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے. یوتھ کے اندر بھی وہی جذبہ ہے جو میں 2013 میں لے کے آیا, میرے اندر تھا اور اب بھی ہے. اور ان کے اندر بھی وہی سوچ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان خاص طور پہ وہ شخص ہے جو ملک میں کوئی تبدیلی لا سکتا ہے, بہتری لا سکتا ہے, اس کی سوچ بہتر ہے. یوتھ میں یہ سوچ بھی ہے کہ ملکی اداروں پہ حملہ کرنا ہے, ملک کی فوج کو برا کہنا ہے, ملک کے انٹیلیجنس اداروں کے دفاتر پہ جا کے پتھراؤ کرنا ہے, سوشل میڈیا پہ پاک فوج کو, فوج کے سربراہ کو, فوج کے دیگر اداروں کو ریڈیکیول کرنا ہے, اور 9 مئی کا ایکشن ری پلے کرنا ہے. دیکھیں 9 مئی کا جو واقعہ ہے, اس پہ میں ایک بات تو کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے اندر ایک غم و غصہ تھا. ان کے لیڈر کو جیسے پکڑ کے رینجرز کے ذریعے اور جیسے گھسیٹ کے اریسٹ کیا گیا, بالکل میرے اندر بھی تھا, اور پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ہر ورکر کے اندر تھا, اور لوگوں نے احتجاج کیا. نواز شریف کو کی بیٹی کو جیل میں اس کے سامنے اریسٹ کر لیا, ٹھیک, اس کی بیٹی کے باتھ روم میں بھی کیمرے لگائے, وہ برا نہیں تھا؟ کیا مسلم وہ بھی برا تھا, اور عمران خان کے باتھ روم میں جو کیمرے لگائے گئے وہ بھی برا تھا. ہم تو کنڈیم کرتے ہیں. کیا مسلم لیگ نون کے ورکرز نے جنرل فیض حمید کے دفتر پہ دھاوا بول دیا؟ آپ نے پہلا جواب میرا پورا سنا ہی نہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے ضرور احتجاج کیا, لیکن پرامن احتجاج کیا. آپ اگر یاسمین راشد کی ویڈیوز دیکھیں تو وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ آپ
اس سائڈ پہ نہ جائیں. یاسمین راشد لاہور میں تھی، میں ایبٹ آباد کی بات کر رہا ہوں، یہاں قومی تنصیبات پر کون دھاوا بول رہا ہے؟ دیکھیں جی کون تھے وہ تو آپ نظر نہیں آئے، آپ نے ٹویٹ نہیں کی، باہر نہیں نکلے، پتھر نہیں مارا، لوگوں کو اکسایا نہیں کہ جی چلو آؤ قومی تنصیبات پہ حملہ کر دیں، میرے جس خیال طرح پورے میں ملک میں ہو رہا میرے تھا. خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے کسی لیڈر نے یا کسی بھی ورکر نے کسی قومی شہریار ادارے افریدی کے کیا کہہ رہا تھا؟ کسی قومی ادارے کے اوپر حملہ نہیں کیا، شہریار افریدی کیا کہہ رہا تھا؟ کیوں اکسا وہ رہا میں ان کے اوپر مراد بھی آتا سعید ہوں. کیوں اکسا رہا؟ آپ نے ایبٹ آباد کی بات کی، میں آپ کو ایبٹ آباد کی بات بتا رہا ہوں. یہاں آپ تو اکسا نہیں رہے، نہیں کوئی بھی نہیں، کسی نے اکسایا ہی نہیں یہاں پہ. یہاں پہ اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، دیکھیں بچوں کو اس رستے پہ خان جی کس نے ڈالا ہے؟ بچوں کو ہرگز اس رستے پہ تحریک انصاف نے نہیں ڈالا. لوگوں کو عمران خان نے ہمیشہ یہ ڈائریکشن دی ہے کہ آپ نے جو احتجاج کرنا ہے وہ پرامن کرنا ہے. جب بھی اس طرح کی بات ہوئی ہے، ہمارے احتجاج ہوئے ہیں، ہم نے پرامن احتجاج ریکارڈ کرائے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا ہر ایک ورکر پرامن ہے، پاکستان تحریک انصاف کا ہر ایک لیڈر پرامن ہے. وہ اسلام آباد میں گرین بیلٹ ساری جلا دی آپ نے، بلو ایریا میں. دیکھیں جی جب دیکھیں پاکستان دھرنے کے دوران آپ پارلیمنٹ میں کود گئے، پی ٹی وی میں کود گئے، یہ تھا آپ کا پرامن احتجاج. وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں تھے. آپ کی کزن پارٹی تھی نا. اس کو عمران خان نے بھی کنڈیم کیا ہے، ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں، ہمارے لیڈر نے بھی کنڈیم کیا. اور جو میں 9 مئی پہ واپس آتا ہوں، 9 مئی میں پاکستان تحریک انصاف کے کسی ورکر نے بھی، میں یہ آپ کو شرطیہ کہتا ہوں بالکل کہ پاکستان کے ورکرز نہیں تھے. دیکھیں یہ کہاں سے، یہ کوئی خلائی مخلوق آئی جی تھی؟ بالکل خلائی مخلوق ہے، مارس سے آئی تھی. بالکل مارس سے آئی تھی. اس طرح دیکھیں ایسا ہے، دیکھیں ایسے انڈیا سے اگر نہیں آئے لیکن لائے گئے. اور پاکستان تحریک جنہیں بدراہ کیا ہوا تھا، پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کرنے کے لیے. خدیجہ شاہ کہاں سے آئی ہے؟ دیکھیں خدیجہ شاہ تو وہاں پہ تو موجود نہیں تھی. کور کمانڈر کے گھر سے جو قورمہ لے کے بچہ نکل رہا تھا مور اٹھا کے، وہ بھی خلائی مخلوق تھی. دیکھیں موب کی ایک سائیکی ہوتی ہے، آپ گھوڑا ہے اور اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. پتلونے لہرا رہا تھا. دیکھیں میری بات، وردیاں لائے دے ماما جو جمائی کور کمانڈر، اس طرح پھر دے. مجھے بات آپ کے سوال اتنے تیز ہیں کہ جلدی ٹائم خان جی آپ کے پاس ٹائم کم ہے، میرے پاس بہت ٹائم. آپ کے وقت مجھے پتہ ہے 500 بندہ کھڑا آپ کے انتظار میں. میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ لیٹس ریفریم اٹ، شارٹ کر لیتے ہیں نا. غلط تھا 9 مئی اور اس کے بعد کے واقعات. لیٹس سیٹ اٹ اسائیڈ کہ کس نے کیا. فالس فلیگ آپریشن تھا آپ کے عمران خان کا یہ کہنا ہے. نہیں عمران خان، میرے پاس اسٹیٹمنٹ ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ فالس فلیگ آپریشن تھا، جو بھی تھا. میں علی خان، میں کسی کے اوپر الزام تو نہیں لگاتا، لیکن میں صرف یہ آپ کو کہوں گا کہ یہ جو جی بتائیں. میں علی خان ایم این اے سے بات نہیں کر رہا، پی ٹی آئی کے لیڈر سے بات نہیں کر رہا. ایک پاکستان کے شہری علی خان سے پوچھ رہا ہوں کہ 9 مئی اور اس کے بعد کے جو واقعات تھے وہ درست تھے یا غلط تھے. بس یہ پوچھ. دیکھیں اس سوال کے جواب 2 ہیں. 9 مئی میں جو پرامن احتجاج ہوا اسے آپ غلط نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ جمہوری حق ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا. اور وہ لوگ جو لگاؤ رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، انہوں نے، ان کا حق ہے، وہ کسی بھی کوئی بھی جماعت سے ہو، انہیں جو بات بری لگی ان کا حق ہے پرامن احتجاج. جو توڑ پھوڑ کی گئی وہ پاکستان تحریک انصاف اور میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے اداروں کے درمیان ایک رفت پیدا کرنے کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی. ایکسلنٹ، آپ نے بات ہی ختم کر دی. جو سب ساری دنیا کو پتہ ہے کہ جو پاور گیم ہو رہی تھی جی، اس پاور گیم کا ہی ایک پارٹ تھا. ویری گڈ، آپ نے بات ہی ختم کر دی. آپ نے تھا غلط، وہ غلط ہوا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ غلط ہوا اور ہمیں بھی تکلیف ہوئی بالکل. اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ڈر یا خوف کی وجہ سے الزام نہیں، اس کا الزام پاکستان تحریک انصاف پہ پڑا اور پاکستان کی تحریک انصاف کے بے گناہ ورکرز کو اس کا سامنا کرنا پڑا. تو آبویسلی کچھ بے گناہ اور کچھ
زیادہ تر ورکرز زیادہ کے اوپر جو ہوا وہ بے گناہ تھے، کارکنوں پہ، اور وہ آج بھی آپ اپیل کرنا چاہیں گے کہ چھوڑ دیے جائیں ورکر جو بے 100% گناہ ہیں، جن پر کوئی بالکل۔ مقدمات نہیں ہیں، جنہوں نے کور کمانڈر کی وردیاں نہیں لائیاں، جنہیں کور کمانڈر دے کرو پانڈے جا کے نہیں کھڑے، انہیں چھوڑ دو۔ اوبیسلی جن لوگوں کی کوئی غلطی نہیں ہے اور جنہیں صرف اس وجہ پہ ان کو اریسٹ کیا گیا، بلکہ جو لوگ 20 دن اور 25 دن لگا کے بھی آئے وہ بھی بے گناہ لگا کے آئے، صرف پولیس نے اس لیے پکڑ لیا کہ جی یہ پاکستان تحریک انصاف والا ہے تو اسے اٹھا لیں، تو یہ ہوا۔ اور اسے وہ ایک بڑا مزے کا ٹک ٹاک لگا ہوا تھا، علی خان کھٹا تلے چھپے تھے، نہیں کھٹا تلے میں نہ چھپیا، چھپ میں گیا ہیں اس پہ ضرور ہے، کھٹا تلے نہ چھپیا۔ اچھا خان جی گل سنو سویٹر کتوں آ جی جی یہ تو ہی کہتا جی پنڈیوں شاید کے دور سے اس نال بٹان دی 100%۔ تساں تے کوئی امپورٹنٹ نظر پہ آندا ہے کہ زبان شبان لبی ہے بھی چائنا دے جی، اچھا چاہے پھر پنڈی والے کو چنگا ہی ہو سی، چلو پھر انجو کرو تسی یہی مت آ جاؤ باہر سی ہے نا جی ٹھنڈ۔ یہ گل ٹھیک ہے۔ علی خان جدون سابق ایم این اے امیدوار قومی اسمبلی حلقہ N17 ایبٹ آباد سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ چائے آ گئی ہے، ایک مختصر بریک، چائے دی اجازت ہے بالکل سر، مختصر بریک چائے کی، اور اس کے بعد آتے ہیں واپس، رہیں ہمارے ساتھ۔ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی علی خان جدون سے، سابق ایم این اے اور اب موجودہ امیدوار قومی اسمبلی حلقہ N17 ایبٹ آباد، پاکستان تحریک انصاف کے یہ امیدوار ہوں گے۔ خان جی مقابلہ ہوں اس باری تے آختن بہت سخت ہے، تسوں دی پارٹی دا تے بیٹ بھی آختن گیا تے پارٹی بھی کہتے ہیں توڑ دیں گے، پارٹی میں رہ گیا کچھ نہیں، بیرسٹر گوہر چلا لیں گے پارٹی؟ دیکھیں بیرسٹر گوہر جو ہے وہ پرمننٹ کوئی سلوشن تو ہے نہیں، قائم مقام جی قائم مقام ہے، تو پارٹی تو وہی چلائے گا جس نے بنائی ہے، تو پارٹی انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ اچھا یہ ہماری سیاست میں جو، اور سوری ٹو سے بد تہذیبی کے کلچر کو آپ کی جماعت نے بہت فروغ بھی دیا، سوری ٹو سے دیٹ، جب لوگوں کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کا تذکرہ سیاست میں ہو تو یہ سیاست تو نہیں رہ جاتی، چاہے کسی کی بھی۔ بے شک آپ نے ایک دم میں پوائنٹ آؤٹ کر دیا، بد تہذیبی کا سلسلہ یہ سیاست میں پاکستان تحریک انصاف سے پہلے کا شروع ہے، وہ بے نظیر کی فوٹوز، وہ جہاز سے گرانی، وہ سارے سلسلے، وہ شیخ رشید کی پرانی سپیچز اگر آپ سن لیں تو یہ سلسلہ جاری رہا ہے ہماری وہ بدتمیز آپ کے ساتھ بھی رکھے ہوئے آتے ہیں ایسے لوگ اور چلے بھی جاتے ہیں، یہ سیاست کا ایسا ہوتے ہیں اس طرح کے محترمہ کردار، فاطمہ جناح کی بے توقیری بھی کی، ان کی بے توقیری بھی کی گئی، تو یہ بڑی ایک عجیب داستان ہے پاکستانی سیاست میں۔ میں اس کا قائل نہیں، تہذیب و تمدن کے دائرے کے اندر رہ کے سیاست کرنی چاہیے۔ ہم نے اگر میں اپنے گھر کی بات کروں، ہم نے جب سے آنکھ کھولی ہے یہ الیکشن دیکھا ہے، 90 کے بعد یا 85 سے میرے والد الیکشن لڑے، کبھی بلو دا بیلٹ بات نہیں سنی، بلکہ ہمارا 90 کے بعد ایک بڑا خاص مقابلہ رہا سردار مہتاب صاحب کے ساتھ، تو نہ ان کی طرف سے کبھی ایسی بات سنی اور نہ ہماری طرف سے کوئی ایسی بات ان کے بارے میں کی گئی۔ ایک بڑی ہی اچھی سیاست، ایک بڑی ہی تہذیب کے اندر سیاست رہی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ایبٹ آباد کی سیاست چند سیاسی انہیں میں کیا کہوں، کریکٹر یا کارٹون کہہ سکتا ہوں ان کو، ان کے علاوہ اب بھی بڑی تہذیب کے دائرے کے اندر ہے۔ آپ بس رہے ہیں کارٹون، اچھا ان کا پھر یہی کارٹون کریکٹر ہی ہو سکتے ہیں وہ، کیونکہ میرا اپنا جو ڈائریکٹ مقابلہ محبت امان صاحب کے ساتھ رہا، مجھے کبھی ان کی طرف سے اس طرح کا بلو دا بیلٹ 2018 کے الیکشن میں گولیاں مروا رہے تھے آپ حاجی محبت؟ ہرگز نہیں، ٹھنڈا میرا میں فائرنگ ہوگی اور 2-3 جگہوں پہ بھی،
دیکھیں ڈرانتے ہو تسی لوگ؟ نہیں نہیں سوال پیدا نہیں ہوتا، یہ نہ تو ہماری کسی ورکر نے ایسی حرکت کی. ان کی دیکھیں ہماری جو ان کے ساتھ مخالفت ہے وہ نظریاتی ہے، سیاسی. بالکل سیاسی ہے، اس کے ساتھ پرسنل چیز کوئی نہیں. میری ایک 2 دن پہلے ان کی ایک جنازے سے میں ملاقات ہوئی اور بڑی اچھی ملاقات اس باری گولیاں دینے چلا پہلے بھی کبھی نہیں چلائی ہیں اور نہ ہی جی کوئی چیز ہوئی ہے دراسل پتہ بھی نہ نہیں آؤ کر کے نا، لیکن وہ ویسے ڈرا دیتا نا نہیں یہ ایسا نہ پہلے کبھی ہوا ہے اور نہ ابھی کیسے ہوگا. اینڈ یو ول کیپ دیٹ. جی بالکل بالکل. اگر آپ کے مخالفین بھی کوئی ایسی حرکت کریں تو آپ نہیں کریں گے دیکھیں اور لوگ اس کو کنڈیم کریں گے. ہاں دیکھیں اگر مخالفین ایسی حرکت اگر کرتے ہیں، اگر کسی ورکر کو کوئی آنچ آتی ہے یا کسی ورکر کے اوپر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ ہمارا حق بنتا ہے اس کا جواب دینا. لیکن ہماری طرف سے پہلی کل ٹائم کوئی پرسوں ایسی آپ بات تقریر نہیں. کر رہے تھے، میں آپ سن رہا تھا آپ کی تقریر، ہنس کے ہوتی تھی آپ بھی. جی پٹکا باندھا ہوا تھا آپ نے. وہ جو قوم کا بڑا جی ہمارے علاقے کی وہ بڑی احترام کی وہ چیز ہے. اور تو آپ نے کہا کہ جی وہ اگر کسی کا ہاتھ ہمارے گربان تک آیا تو ہمارا ہاتھ بھی اس کے گربان تک جائے گا. یہ کس کی بات کر رہے تھے؟ جس کا بھی آئے گا. میں کسی پرٹیکولرلی کسی اس کے شخص بعد کی بات آپ نے نہیں کہا کر پتہ نہیں میں کار بھی پہنچ سکتا رہا. دیکھیے یہ اس طرح کی کوئی بھی نہیں انتظار کرتا ہے، بس کوئی گلا چل دیا ہی ہیں اور کہ شاید اس طرح دی چیزیں ضرور چل دیا رہے کہ پاکستان تحریک انصاف نہیں الحمدللہ جی کوئی چک اگر کوئی آیا تو میں یہ کروں. دیکھو اگر اسی اگر غلط تھا اصل پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوا اور اسی پہ کیمپین چلانے اور الیکشن سٹارٹ ہے. اگر تسی نکل نکل مسکرانے میں پھر حیثیت سیریس رہا ہونا جی انٹرویو ہوتا ہے. اچھا تو اس میں یہی ہے کہ اگر کوئی اسا نال زیادتی کر سی تو آبویسلی اس کا جواب اسا مل سی. لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے وچ جڑیاں پارٹیز نے یہ جی کوئی چیز ہو سی اگر اس موقع ہوتے ہوئی تو پھر دیکھا آپ کی مخالف پارٹیاں ایک پارٹی خاص طور پہ وہ کہتی ہے اساں دی گل ہو گئی ہے. اساں دی گل کسی نال نہیں ہوئی. اساں دی گل عوام نال ہے اور لوکاں نے فیصلہ کرنا ہے. لوگ ووٹاں لوکاں کولوں اور اسی بھی یہی سوچنے ہیں کہ لوگ ووٹاں دے سن تو اس کا رزلٹ نکل سی. جینوئن الیکشنز ہوں گے. جی جی. ابھی آپ کو کوئی اپریہنشنز ہیں، کوئی خدشات ہیں؟ دیکھیں ہمیں اکثر ہم جب کہیں کارنر میٹنگز یا کہیں باہر نکلتے ہیں تو ہمیں لیفٹ رائٹ سے یہ چیز آتی ہے کہ جی آپ وہاں نہ جائیں، آپ کو ریسٹ کر دیجیے گا. بس گوشہ کرنے والے کر دیں. اچھا کل آپ نے تقریر میں بھی کہہ دیا جی تو کہتے آگ سکتے ہیں تو کہنے میں تسی جلسے بھی تنہ دسا. تو دیکھیں یہ تو چیز ہم نے اپنے لیڈر سے سیکھی ہے اور خان صاحب ہر چیز عوام کے سامنے رکھتے ہیں اور ہم بھی عوام کے سامنے رکھتے ہیں کہ جی یہ چیز ہو رہی ہے اور کیونکہ یہ سیاست عوام سے ہے. ایم این اے بن کے 2018 میں آپ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کے نیچے جا کے حلف لیا قومی اسمبلی میں، لال کرسی پہ بیٹھے. کیسا لگا؟ فرسٹ کیا تھا؟ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا احساس ہوا جی. جو 85,000 سے زائد لوگوں نے میرے سر پہ ڈالی تھی اور میرے کاندھوں پہ ڈالی تھی، اس کا احساس ہوا اور ایک اچھا محسوس ہوا کہ لوگوں نے اتنے لوگوں کے درمیان میں مجھے چنا اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے. اسٹینڈنگ کمیٹی بہت اہم ہوتی ہے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی، اور سبھی اسٹینڈنگ کمیٹیز اہم ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے منسٹریز کا ہاؤس کا بزنس دیکھنا ہوتا ہے. لیکن آپ کو جو آئی ٹی کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بنایا گیا، ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی. اور آپ کے سامنے جو ممبران کمیٹی بیٹھے تھے مختلف جماعتوں کے، جی وہ آپ سے ایج میں ڈبل تھے. جی ایج میں بھی اور تجربے میں بھی زیادہ تھے. تو آئی ٹی کی اور آپ نے بہت اس میں کام بھی کیا، قانون سازی کے حوالے سے بھی. کچھ یہ بتائیں پہلے کہ وہ کتنی بڑی ذمہ داری تھی، کیا سیکھا اور کیا کام کیا ایز چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن انفارمیشن؟ ڈفرینٹ چیزیں تھیں جی. ایک تو ایک جو ہمارے ممبران تھے
کافی ایکسپیرینس تھے. ایسے لوگ بھی اس کمیٹی میں شامل تھے جو 3-4 دفعہ الیکٹ ہو کے اسمبلی کا حصہ بنے. جو ہمارے منسٹرز تھے وہ بھی کافی ایک کچھ عرصے کے لیے مقبول صدیقی صاحب ہمارے خالد مقبول صدیقی منسٹر تھے جو اس وقت پاکستان ایم کیو ایم کو ہیڈ کر رہے ہیں, اور پھر امین الحق صاحب بنے. کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا, کافی کام کرنے کا موقع ملا, کافی ایسے چیزیں سامنے آئیں جن کو حل کرنے کا موقع ملا, کافی قوانین میں ترامیم کا موقع ملا. تو یہ ایک اچھا ایکسپیرینس تھا. آئی ٹی پارک ایبٹ آباد میں بننا تھا اور وہ ہری پور والے لے گئے. ہری پور, یہ ایک الزام ہے, درست ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں تھی. دیکھیے, جو آئی ٹی پارک کا منصوبہ تھا یہ پروونشل گورنمنٹ کا ایک منصوبہ تھا, اور اس کے لیے ہمارے پاس آلریڈی جگہ موجود ہے. نہ تو وہ ہری پور میں بن سکا اور نہ ہی وہ ایبٹ آباد میں بن سکا. وہ اس کا ایک لمبا پروسیس تھا. پی ایس ٹی پی میں یہ چیز ہم نے یہ ایک ایبٹ آباد آئی ٹی کا جو پروجیکٹ ہے آئی ٹی پارک کا, ہم لوگ لے کے آئے تھرو آئی ٹی کمیٹی کہ جی یہ ایبٹ آباد میں بھی ہونا چاہیے. اس کے لیے ایک جگہ بھی ہمارے پاس مختص تھی, لیکن دونوں انسٹیٹیوٹس کو, دونوں ایبٹ آباد اور ہری پور دونوں پارکس کو اس وقت پی ایس ٹی پی میں شامل نہیں کیا گیا. اس وقت اسد عمر صاحب ہمارے پلاننگ کے منسٹر تھے, تو وہ چیز زیادہ آگے چل نہیں سکی. ہری پور کا نہیں, ہری پور کا جو پروجیکٹ تھا, آپ کی نائلی تھی, مجھے پہلے وہ پوری بات کرنے دیں. شامل نہیں ہوا, کیوں نہیں ہوا؟ میں بتاتا ہوں. ہری پور کا جو چیز تھی وہ اس وجہ سے ہائی لائٹ زیادہ ہو گئی کہ وہاں پہ کوئی کافی ساری زمین تھی جو فری آف کاسٹ ڈسٹرکٹ ہری پور نے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو دے دی. تو وہ ہائی لائٹ ہو گیا کہ جی, حالانکہ وہاں پہ بھی بنا نہیں تھا, وہ ایک بالکل وہ اسلام آباد کے پاس جو منصوبہ ہے یہ وہ آسٹریا کی یونیورسٹی, دیٹ از ڈفرنٹ. نہیں, میں اس کی بات کروں, وہ جو دامن کو سے آگے آئے جہاں سے ہری پور سٹارٹ ہوتا ہے, نہیں وہاں پہ نہیں ہے, وہاں پہ پلان نہیں, یہ وہاں پہ پلان نہیں تھا. یہ جو آپ کا خانپور انٹرچینج ہے اس کے قریب ایک زمین دی گئی تھی, مختص کی گئی تھی کہ یہاں آئی ٹی پارک. تو آئی ٹی پارک کہتے ہیں کہ وہاں بنا رہے تھے وہ؟ نہیں, وہاں نہیں بنا رہے تھے. یہ یہاں پہ کچھ زمین ڈسٹرکٹ ہری پور نے. تو آپ کہتے کہ وہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے نہیں کیا؟ دیکھیے, ہمیں کافی نقصان ہوا. میں یہ کھل کے کہوں گا کہ ہمیں کافی نقصان کافی پروجیکٹس میں ہوا. ایبٹ آباد کی ڈیولپمنٹ میں ہمیں کافی پروجیکٹس میں, بلکہ پورے پاکستان میں ڈیولپمنٹ میں کافی پرابلمز ہوئیں. ہم جن لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا ہیرو بنا کے ہم سامنے لائے تھے, وہ زیرو نکلے. پہلے ہم اسد عمر صاحب کو ایز اے فائنانس منسٹر ہم نے انہیں بڑا پروٹوکول دیا, اور ہماری سوچ تھی کہ وہ آ کے پاکستان کی اکانومی میں ایک بڑا اپنا رول پلے کریں گے, لیکن وہ بالکل زیرو نکلے. اور مایوسی ہوئی آپ کو؟ بہت مایوسی ہوئی. اور اس کے بعد ہمیں انیکسپیرینسڈ لوگ بیٹھے تھے, انیکسپیرینس, یا ان کے موٹیوز کچھ پرسنل تھے؟ دیکھیں, وہ پلانٹ کیے گئے تھے جس وجہ سے بھی آئے تھے. پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے ڈیمیج کیا اس طرح کے لوگوں کو, خان صاحب کی سوچ کو, جو خان صاحب سوچ رہے تھے, جو خان صاحب ایک پلان کے ذریعے آئے تھے, اور جیسے خان صاحب کو انہوں نے پورٹری کیا ہوا تھا وہ لوگ ویسے نہیں نکلے, جس کی وجہ سے آج پاکستان 3.5 سال تو آپ کو پیسے نہیں دیے؟ 3.5 سال تو نہیں, تقریباً 1.5 سال ہمیں شروع میں پیسے نہیں ملے, پھر اس کے بعد ہمیں پیسے ملنے اسٹارٹ ہو گئے. پہلے آپ کی جماعت کہتی تھی کہ ہم فنڈز پہ یقین نہیں رکھتے. کیا کام ہے منتخب نمائندوں کا فنڈز کے ساتھ؟ دیکھیں, یہ تو لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. دیکھیں, میں یہی کہوں گا کہ کچھ لوگ جو مین سٹریم میں کچھ لوگ تھے جو اب چھوڑ کے بھی جا چکے ہیں, ان کی یہ ذاتی سوچ تھی, اور انہوں نے یہ چیز سامنے رکھی ہوئی تھی کہ جی ہم پروونشل گورنمنٹس کو فنڈز زیادہ دیں گے اور وہاں سے لوگوں کے کام ہوں گے. تو بات تو ایک ہی بن جاتی ہے کہ اگر پرومس سے فنڈ جاتا ہے اور ایک حلقے میں لگتا ہے تو وہ حلقے کی ڈیولپمنٹ میں تو وہ کام ہو. اس کو ایز اے چیئرمین آئی ٹی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. باہر بھی گئے, باہر کے ملکوں میں بھی دیکھا. ایز اے چیئرمین آئی ٹی میں باہر کم گیا ہوں, لیکن پاکستان میں ہی رہ کے ہم نے زیادہ کام کیا. ڈفرینٹ پروجیکٹس تھے. اسلام آباد آئی ٹی پارک ہے کیونکہ آج کل تو آئی ٹی بہت
اسلام آباد آئی ٹی پارک کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، اور اس کو ہم نے فورسفلی ہم نے اسے سٹارٹ کیا. وہ کوئی کورین بینک کے ساتھ ان کی لیٹیگیشنز تھیں، ان کی ہماری میٹنگز ہوئی، اور وہ ہم نے پروجیکٹ کافی محنت کے ساتھ. جو آپ کی ٹیم تھی، جو ممبران تھے کمیٹی کے، انہوں نے آپ کو ہیلپ کیا ایز اے فرسٹ ٹائمر؟ Obviously جی ینگ ہے، بہت ہیلپ ملی مجھے، بہت تجربے سے ان کے فائدہ ملا. خواتین نے زیادہ ہیلپ کی؟ ساری میری محترم خواتین بھی اس میں تھیں اور مرد حضرات بھی تھے، جتنے لوگ. ایک ہماری اور محترم خاتون ہیں محترمہ مومنہ باسط صاحبہ، جی جی ایم پی اے. جی 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 بالکل. وہ کب منظر عام پہ آئیں؟ وہ منظر عام پہ ہیں. میں نے ان کو ڈاکومنٹس بھی جمع کرائے ہیں کلائی پالس سے بھی، شاید وہ الیکشن میں کنٹیسٹ کرنے کی بھی خواہشمند ہیں، کوہستان سے. اچھا، تو وہ بھی منظر عام پہ ہی ہیں، تو ایسی بات صحیح نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ تو ایکٹیو ہیں. اب لودھی صاحب کی طرح آپ ان کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ سوشل میڈیا پہ شائع ہیں، تو وہ تو اکثر نظر. عجیب آپ نے نہیں، وہ بھی نہیں، ایم پی اے ہیں دونوں، ایک ہی بات ہے. حاجی صاحب منسٹر ہیں، بزرگ سیاستدان ہیں، بیوی چھوٹی خاتون ہیں ابھی ان ایکسپیرینس میں. چلیں آگے چلتے ہیں. اب جو کچھ آپ نے سیکھا ایز اے ایم این اے، بہت کچھ 3 سال کا وقت تھا آپ کے پاس، اور آپ نے ایڈمٹ بھی کیا کہ ڈیو ٹو ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کے منسٹرز کی وجوہات، ان کی سلو پالیسی کہہ لیتے ہیں اس کو، لفظ تو کچھ اور بنتا ہے لیکن سلو پالیسی کہہ لیتے ہیں. بیوروکریٹک ہرڈلز بھی آپ کو سمجھ آئی کہ یہ فائل پرنسپل سیکرٹری سے سیکرٹری سے جوائنٹ سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری سے ڈپٹی سیکرٹری، ڈپٹی سیکرٹری سے سیکشن آفیسر، سیکشن آفیسر سے چیف سیکرٹری، فائل کچھ سمجھ بڑا ایک لینتھی پروسیجر ہے جی. ویسے ہی بنایا ہوا ہے، ویسے ہی بنایا ہوا ہے جس کی ضرورت نہیں ہے. پہلے آپ اپنے روڈ ہاؤسنگ اینڈ ورکس، وہاں سے آپ بھیجیں پلاننگ سے فائنانس، اور وہ ایک لمبا ایک کھاتا ہے، اور بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور اپنے پروجیکٹس منظور کرانے کے لیے بڑی موو کرنا پڑتا ہے، اور یہ ایک بڑا لمبا پروسیجر ہوتا ہے. تو یہ لینتھی پروسیجر ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پرنسپل سیکرٹری کے ہاتھ میں کتنی طاقت تھی؟ اعظم وہ بہت پاورفل تھے جی. پرنسپل سیکرٹری جو ہیں وہ کافی پاورفل ہوتے ہیں، لیکن یہ پوسٹ ہی ایسی ہے کہ بہت پاورفل پوسٹ ہے پرنسپل سیکرٹری. اوبیسلی آپ نے جتنے بھی پرانے نام بھی دیکھیں، میاں نواز شریف کے ٹائم پہ بھی جو لوگ تھے، فواد حسن فواد، وہ بھی کافی مشہور اور کافی پاورفل سیکرٹری تھے. اسی طرح اعظم خان بھی ایک پاورفل. آپ کے تو ہالین بھی ہیں، فیملی ٹرمز بھی ہیں، پھر بھی انہوں نے آپ کی فائلیں نہیں چلائیں. نہیں، فیملی ٹرمز میرے کوئی خاص ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور نہ ہی میں ان کا اس سے پہلے واقف تھا. ہماری واقفیت یہی ایم این اے بننے کے بعد ہی اعظم خان صاحب کے ساتھ ہوئی. تو زیادہ سارا کچھ پرنسپل سیکرٹری کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتا. یہ چیزیں فائلز ایک طریقے سے چلتی ہیں، اور گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے فنڈنگ کرنا ایم این ایز کو. تو جب پالیسی بن جاتی ہے تو وہ چیزیں اوبیسلی وہ چلنے سٹارٹ ہو جاتی ہیں. اچھا، اب آپ نے سچی ساری ہوتی، نوٹ سچیاں کرنی ہیں. جی جی. کس کا پریشر آیا آپ پہ جب تحریک انصاف کی حکومت، جس کو آپ لوگ رجیم چینج کہتے ہیں، وہ ہو گیا بقول تحریک انصاف جو رجیم چینج ہوا، اس کے بعد وفاداریاں تبدیل ہونی شروع ہوئیں. کچھ لوگوں نے تو سیاست کو ہی خیر آباد کہہ دیا، کہتے تھے نا کہ وہ فوج اے پولیٹیکل ہو گئی ہے، یہاں پولیٹیشنز ہی اے پولیٹیکل ہونے شروع ہو گئے. تو آپ پہ کس قسم کا اور کہاں سے پریشر آیا؟ دیکھیں، یہ چیزیں تو ہمیں محسوس ہونے شروع ہو گئی تھیں جب سینٹ کا الیکشن آیا. آپ بھی زیادہ مسکرانے آپ بھی شروع ہو گئے. ہیٹ فیل ہونے شروع ہو گئی. کافی لوگوں کی وہ چیزیں، آفرز بھی آنے شروع ہو گئی، دھمکیاں بھی کچھ شروع ہو گئی. آفرز کیا تھیں؟ آفرز تو آجلو کیسی کے کر سا اگر میں سوال تو سا کو کراں تو پھر فیڈرل منسٹر بڑا سا تو سا پتہ ہو سی نا، مطلب ایک آفر یہ بھی تھی کہ آپ ہماری طرف آ جائیں، ہم آپ کو فیڈرل منسٹر. لیکن یہ بات میں نے کبھی کسی کے ساتھ کی تو نہیں، لیکن آپ ان ایوانوں میں عینی شاہد ہوں اس بات. تو یہ چیزیں آفرز ہوئی تھیں. اور تھریٹس کیا تھیں؟ تھریٹس چنگانوسیا. ہاں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایسی کوئی چیز تھی نہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے. آپ کی کوئی ویڈیو آڈیو نہیں آئی؟
بنائی ہاں، کبھی اتنا نہیں کیا جائے چھوڑ دے لے رہے اس کرنے میں کوئی سافٹ ویئر تو سمجھ رہے ادھر رکھے دے جو پکڑنے نہیں ہم بس سافٹ ویئر میرا وہ شروع تو ہی اپڈیٹ ہوا تھا وہ نویں سروں سے اپڈیٹ کرنے کی ضرورت تھی نہیں وہ اتنے لوگوں کی آئیں کال ہائے جان کیسی ہو تو کسی نے آخر جان کیسی نہیں بس یا ہے نہیں رکھی تھی سام کے وقت نہیں میں شادی شدہ آدمی ہے آدمی میرے شادی 4 شدہ ہی زیادہ بچے کرتے نے ہیں ہاں جی بچے والے تو زیادہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہم بے فکر ہیں کوئی نہیں آ تو نہیں جی اللہ اے نو خان جی کل اللہ نہ کرے کہ ویسی پوڑی بڑھا کے انہوں نے خیر ہے وہ سب پتہ لگ جو سی خان نہیں وہ تھے پتہ سو لگ رہا سی لیکن اللہ کہ کرے خان ایسا کوئی کام کیا تو محتاط نہیں ہے زندگی گزاری ہے جی ساری کیا تو نہیں ایسا جی نہیں تھریٹس آپ نے بتایا آفرز بھی آئیں تھریٹس بھی آئیں پی کے پرویز کھٹک جی چیف منسٹر بھی رہے ڈیفینس منسٹر بھی رہے اپنی پارٹی بھی بنا لی یہاں آپ کے گھر جدون ہاؤس اکثر آتے تھے انہوں نے بھی آفر کی دیکھیں پرویز کھٹک صاحب کے ساتھ ہمارا ایک پرانا تعلق تھا جی اور جس وقت وہ وزیر اعلیٰ رہے ہم لوگ ان سے ان سے کام شام بھی ہم نے کروائے ہماری ٹیم جو ہے مشتاق غنی صاحب لودھی صاحب ان کی ٹیم کا حصہ تھے منسٹرز رہے ان کے ساتھ اس وقت تک تو ہم کھٹک صاحب کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ چلتے رہے وجہ پاکستان تحریک انصاف تھی کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے اور ہمارا کام بنتا تھا ان کی عزت کرنا ان کی رسپیکٹ کرنا چلو بھائی نہ فلورو عزت آپ نے کر دی رابطہ انہوں نے کیا آپ سے کہہ لیا کئی دفعہ کیا ہماری جی بالکل کئی دفعہ ہوا انہوں نے بلکہ مجھے میسیجز ایسے کیے بعد میں کہ وہ بڑی ناراضگی کے میسیجز کیے میں نے ان کی ہماری نہیں سن رہے نقصان اٹھاؤ جی فون تو پہلے میں نے اٹینڈ کیا لیکن بعد میں جب مجھے پتہ چلا کہ وہ پارٹی بنا رہے ہیں پارٹی بنانے سے پہلے ایک ہماری ملاقات ہوئی تھی کھٹک صاحب سے کیوں نہیں کیا اتنی چنگی پلی پارٹی بنا دیں اس وقت بھی جس وقت پی ٹی آئی پی جب ملاقات ہوئی تو وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے تو اس کے چند دن بعد ہی انہوں نے پارٹی چھوڑ دی محمود بھی چلا گیا محمود خان کو تو خیر میں اس لیول کا سیاسی سمجھتا ہی نہیں ہوں جی وہ وزیر اعلیٰ رہے 4 سال خان صاحب کی محرون ملت تھا وہ تو بزدار پلس تھا یہ بالکل بزدار پلس تھا اور غلط ڈیسیجن اس وقت ہوا میں تو یہی کہوں گا دیکھیں میری پارٹی ہے ہم بڑی بات ہے کہ آپ اتنے پارٹی کے اندر بھی اتنے ووکل ہوتے تھے جو باتیں ابھی آپ کر رہے ہیں لوگ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر کو نا عمران خان کو کچھ اور سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کسی کی بات نہیں سنتے خان صاحب کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ایم این ایز جب پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ تھی بہت کھل کے بہت ووکل ہوتے تھے اور خان صاحب کے ساتھ بہت زیادہ باتیں اور بہت کھل کے باتیں ہوتی تھی اور خان صاحب ان کو جواب دیتے تھے سیٹسفائی کرتے تھے تو اس میں ہم سب پارٹیسپیٹ کرتے تھے اور جو ہمارے تحفظات ہوتے تھے ان کا اظہار کرتے تھے اکثر لوگ جو ہمارے پنجاب کے ایم این ایز ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون چھوڑ کے آئے ہوئے تھے تو وہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ یار یہ شخص تو آپ لوگوں کی اتنی باتیں سن لیتا ہے اور یہ شخص یہ ہم کبھی نہیں سوچ سکتے کہ ہم میاں نواز شریف صاحب کے سامنے ایسی بات کر سکیں کیونکہ وہ تو ایک کنگڈم کا جیسے فیلنگ آتی ہے اور جو غلط بات میاں صاحب کو مجھے یہ پتہ نہیں یہ لوگوں کی منہ سے سنائی ہے کہ وہ آپ جس طرح خان صاحب سے اس طرح کھل کے بات کرتے ہیں ناراض ہو کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں ایسی ایک دفعہ ایسا بھی ہو گیا وزیر اعظم میں خان صاحب کرکٹ کھیلتا ہے اس ٹائم فرق پہ نہیں 2013 ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆ ਕਾਰ ਵੀ ਗਏ ਦੇਖੋ ਕਾਰ ਤੇ ਆਦਮੀ ਆਂਦਾ ਜੁਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਫਲੇ نہیں سیاست سے پہلے کی بات کر رہے ہیں وہ پرائم منسٹر تھے پھر بھی عمران خان کی دیکھیں یہ تو ہماری جی جی بالکل نہیں دیکھیں یہ تو ایک اچھی روایت ہے صاحب نے بنی گالا کی روڈ بڑھا دی پارک بڑھا دی وہ ایک مذاق میں بات کی تھی انہوں نے نہیں مذاق میں بات کی ایک گپ شپ میں انہوں نے کہا کہ آپ روڈ سے چل کے آئے ہیں تو بس وہ اتنی روڈ کی تو ایک لائٹر موڈ میں یہ بات ہوئی تھی ٹھیک جی جی لوکل پریشر بھی کوئی تھا لوکل پریشر پارٹی چینج کرنے کے لیے نہیں کوئی نہیں لوکل پریشر کوئی نہیں اور لوکل پریشر لیا نہیں میں نے اپنا جس وقت یہ چیزیں زیادہ چل گئیں اور ہماری پارٹی سے یہ ڈائریکشن مل گئی کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ کر لیں اور سائڈ پہ ہو جائیں
تو پھر میں نے اپنے موبائل فونز بھی آف کر دیے اور رابطہ سوائے فیملی ممبرز کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ ایبٹ آباد بائی پاس روڈ جو بنی، اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ بائی پاس لے گئے ہری پور والے آپ سے، اور پھر مجبوراً آپ کو ایک سنگل سی روڈ موڑوں والی کروز والی دے دی، جو اصل بائی پاس تھی وہ تو ہری پور والے لے گئے۔ دیکھیں یہ اصل اور نقل کیا ہوتی ہے مجھے تو نہیں پتہ، جی، ڈگری اصلی ہو یا نقلی ہو، ڈگری ہوتی ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پروونشل گورنمنٹ کا یہ پروجیکٹ تھا اور ہم سے وہ لے کے نہیں گئے تھے۔ آپ چاہ دیتا ہے؟ نہیں ہم نے دیا تھا۔ ہمارا پروجیکٹ تھوڑا لیٹ شروع ہوا، وہ کیونکہ وہاں پہ سی این ڈبلیو کے منسٹر بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے جلدی انہوں نے جلدی شروع کر لیا، ہم نے تھوڑا لیٹ شروع کیا۔ زور ہے، آپ کو پرائرٹی نہیں دی۔ ہمارا بھی الحمدللہ پروجیکٹ بن چکا ہے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے جلدی سٹارٹ کر لیا اور ہمارا جو ہے نہیں وہ رشتہ داری علیحدہ بات ہے، یہ پولیٹکس ہے اور پولیٹکس میں اپنی نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ فنڈ ہمارا پورا لگ چکا ہے، ایبٹ آباد بائی پاس بن چکا ہے، ہمارا پہاڑی علاقہ ہے، اس میں موڑوں والا ہی روڈ بنے گا، اس میں سیدھا سلیٹاں تو نہیں پھینکتی ہیں، وہ سیدھی زمین ہے، وہاں پہ سیدھا روڈ بنے گا، تو یہ تو ایک عجیب بات ہے۔ نہیں دیکھو نا ہری پور بیچتی وہ بالکل سیدھا ہے، بائی پاس تھا تو سن تو لنگریت وگاں تے تم توڑ تک تو سارا تو سن ٹاکے نال نہیں پہ آندے نا، وہ پھر کی دوڑا بچو تے آ نہیں ہے سادی ہو گیا لوگ نو مسکو نہ نال سیریس رہ کے مفرت یا تے دوڑا بچو آنا ہے تے پھر اللہ تعالی دی گل نہیں دوڑا تے پل پا کے آنا ہے۔ پروجیکٹ ایک روڈ آپ نے مین مانسرا روڈ ٹھیک کروائی جی، ریکارپٹنگ ہوئی، جی سارے لوگوں نے پلازے دکانیں ڈوب سکیاں نے، پانی سارا تلے دیکھو وہ جان کے ڈوب نہیں کوئی اساں کوئی جان کے نہیں ڈوبیاں، جو پروجیکٹ ہے محبت پلازے کی دوچی کی تھی، نہیں اب میرے اپنی جگہ آگے ہوئی ہے، یہ کوئی نہیں آج صاحب اپنے تو سندے پلازے پہ پانی نہیں جلتا اونچا بنے تو اسی تھوڑا ایسا تے حاجی صاحب تھا، ایسا بالکل پلازا نہیں ڈوبیا جی، ایسا تے قابل احترام نے اور ڈوبنے والا تو ایسی میں آپ کو پہلے کہا کہ اس طرح کی سیاست کے ہم قائل ہی نہیں ہیں جی، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک، بائی پاس کی آپ بات کریں؟ جی تو بائی پاس الحمدللہ بن چکا ہے اور بڑا اچھا ہے، اور میرے خیال میں ایبٹ آباد کی ٹریفک میں کافی فرق پڑا ہے، خاص طور پہ جو ہمارا ایک باٹل نیک ہے ادھر کیا نام ہے اس کا، فوارہ چوک، تو اس پہ کافی ٹریفک کی روانی میں کافی فرق آیا اس کے ساتھ۔ گلیات کی ٹریفک ہے، آپ کے نواں شہر، دم توڑ، یہ کاکول اور یہ علاقہ آپ کا جتنا بھی ہے اب وہ استعمال کرتے ہیں، بلکہ میں خود اکثر اسی راستے سے آتا جاتا ہوں کہ وہ ایک تو اچھا ہے، وہاں پہ زبردست سینک ویو ہے اور اچھا کھلا ایریا ہے تو اچھا لگتا ہے۔ 62% علی خان استعفیٰ کے انتخابات میں یوتھ ووٹ گئی، جی 62%۔ جی اور پاکستان کی ورک فورس دیکھی جائے، میں ایک ڈیٹا دیکھ رہا تھا تو اس میں بتایا جا رہا تھا کہ 15 لاکھ کے قریب ہماری ورک فورس ہے، اور ورک فورس 15 کروڑ سوری، اور ورک فورس اس کو کہتے ہیں کہ جو کام کرنے کے قابل ہو، جو ایج گورا تو اس کو 30 سال تک رکھتا ہے، ہمارے میں 40 سال تک بھی ہو سکتی ہے، اور اس 15 کروڑ کی ورک فورس ہے پاکستان کے پاس، جس میں خواتین بھی شامل ہیں، اور ایسی خواتین جن کو پڑھا کے گھروں میں بھی بٹھا دیتے ہیں، اچھی بھلی پڑھی لکھی بچیاں ہوتی ہیں، ان کو معاشرے کا حصہ نہیں بننے دیتے، اور یہ جو 15 کروڑ کی ورک فورس ہے اس میں یوتھ ہے 8 کروڑ سے زائد، تو اب مستقبل آپ سمجھ لیں پاکستان کی سیاست کا، معیشت کا، معاشرت کا، دفاع کا، سب کچھ یوتھ ہے، ٹھیک، اور یوتھ کے بارے میں دیگر سیاسی جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈائریکشن لیس یوتھ ہے ہماری، ان کو پاکستان کی سیاسی تاریخ سے واقفیت نہیں ہے، ان کو عمران خان نے جو ایجنڈا دیا ہے یہ اس کو بلائنڈلی فالو کرتے ہیں، اپنے سے بڑوں کی بے عزتی، بے توقیری اپنا فرض سمجھتے ہیں، سیاست میں گالم گلوچ کرتے ہیں، سوشل میڈیا جو بہت بڑا ہتھیار ہے اس کو اپنے مخالفین کو ریڈیکیول کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ کا کیا مشورہ ہوگا، کیا رائے ہوگی؟ مشورہ اگر آپ نہ دینا چاہیں تو رائے تو ضرور دے سکتے ہیں، کیا رائے ہوگی کہ اب بچے بچیاں جو آپ کو دیکھیں گے، آپ کی عمر کے دیکھیں گے، آپ کی بات سنتے بھی ہیں، آپ کی خاص کر آپ کی جماعت سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، تو ان کو کچھ دیکھیں جی
میں تو یہ کہوں گا کہ یہ رائے نہیں، یہ ایک گلہ ہے دیگر سیاسی جماعتوں کا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. لیکن پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی پارٹی ہے جس نے ان کو ڈائریکشن لیس یا ان کی ڈائریکشن خراب نہیں کی، یا انہیں ہسٹری سے بے خبر نہیں رکھا، بلکہ انہیں آخر کار سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی ہسٹری، وہ باخبر ہوئے ہیں اپنی ہسٹری سے، اور وہ ہسٹری جان کر اب شرمندہ ہیں کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے اور اب کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ. اور وہ اس چیز کو دیکھ کے ان کے جذبات، وہ ینگ لوگ ہیں، ان کے جذبات سامنے آتے ہیں، اور وہ میں یہ کہوں گا کہ وہ کبھی کبھار ان جذبات میں کبھی کبھار پٹڑی سے اتر بھی جاتے ہیں، لیکن آپ اپنے اخلاقیات کا دامن چھوڑ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ان کے جذبات اس جگہ پہ چلے جاتے ہیں. وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہماری ہسٹری جو ہمیں پڑھائی گئی تھی وہ شاید کچھ اور تھی جسے ہم سمجھتے رہے، اور اور حقیقت در حقیقت چیزیں کچھ اور ہیں. یہ بہت سے علمیوں میں سے ایک علمی ہے. یس. تو میرے خیال میں ایک فرسٹریشن ان کے اندر ڈیولپ ہوئی، اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ نکالتے ہیں اس کو. اور یہ بجائے اس کے کہ ہمارے سیاسی مخالفین اس چیز کو ایز اے گلہ استعمال کریں. ہاں جی، اسٹوڈنٹ یونینز پہ پابندی ہے، عرصہ دراز سے ہے، تو آپ کی کیسے یوتھ پولیٹیکلی ایجوکیٹ ہوگی؟ مطلب دیکھیں نا، یہ تو ادوار کا قصہ ہے نا. اور پھر آپ ایک دم آ کے یوتھ پہ وہ کہہ دیں کہ جی یہ تو ہے ہی ڈائریکشن لیس، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، یہ ہے وہ. ان کی تربیت کرنا خان جی کس کا کام تھا؟ ایسا ہی ہے. کس کا کام تھا؟ یہ سارے لیڈرز، یہ سابقہ نسلوں کا تھا نا. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ان بچوں کو جو پاکستان دیا ہے آپ نے اور میں نے، وہ ہم نے تو ایسا ہی دیا ہے نا. ہم نے تو ایسا ہی دیا، اور انہوں نے بھی ایسا اسی میں آنکھ کھولی ہے اور اسی کو دیکھ رہے ہیں. یس. ہم تو ہاں، بجائے اس کے کہ ہم یوتھ پہ گلہ کریں، ہم اپنے آپ کو پہلے دیکھیں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں تو یوتھ بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ جو بیج بویا ہے یہ ہم نے خود ہی بویا ہے، اور اب ہمیں کاٹنا پڑ رہا ہے. اور کئی نسلوں سے ایسے ہی چل رہا ہے. تو میرے خیال میں ہم خود یہ جو لوگ اس بات کا گلہ کرتے ہیں، تو ڈائریکشن یہ تو ملک کو انہوں نے ڈالنا تھا. آپ تو صحیح کہہ رہے ہیں جب آپ نے ایک بات کی کہ جی جیسے میاں صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم تھے تو خان صاحب کرکٹ کھیل رہے تھے، تو وہ دور تھا. نہیں وہ میں دلتی نہیں کی دی تو سر ٹھیک ہے. خیر، تو وہ جو دور تھا، وہ جو بیج بویا تھا، جی صدر امریکہ ہے. نہیں وہ کرکٹ ہی کھیل رہے تھے، میں یہ نہیں کہہ رہا. نہیں وہ کرکٹ ہی کھیل رہے تھے. آپ نے ان کی ایک آپ نے ایک بات کی، ٹھیک ہے، تو آپ نے ایک گلہ ان کا بتایا کہ ڈائریکشن خان صاحب نے. ماں تو سب کی پیاری ہے، کسی بالکل بھی ہو. وہ ایک کالا سا بچہ تھا، تو بادشاہ نے پوچھا کہ تو کالا ہے، تو ماں نے کہا کہ مجھے سب سے پیار ہے. ایسے ہی گورے بچوں میں. تو صبح ماں کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے جاتا، اور ان سے دعا لے کے ہی باہر نکلتے ہیں. اور اگر وہ میں آباد میں ہوں، وہ اسلام آباد ہیں، تو صبح ہماری لازمی بات ہوتی ہے. اگر صبح نہیں ہوتی تو شام کو لازمی. ماؤں کا کتنا اثر ہوتا ہے، ماؤں کا بہت زیادہ جی، بہت زیادہ. وہ پرورش جو ہے کہ نافرما برداری بھی کرتی ہے آج کے نوجوان. دیکھیے جی، نہیں مانتے. ابو تساں کے پتہ ہے، تسی پرانے وقتاں دے ہون جو ہو بس چیزیں ابو تبدیل کچھ ہو نہیں گئی. پتہ. غلط ہے. وہ اس بارے میں ایک محاورہ دستا، لیکن اس پروگرام تو بات ضرور ہے، لیکن ہے تو غلط ہے. جی ہے. جس ابو نے آپ کو پالا پوسا پیدا کیا، آپ پہ وہ غلط ہے اور آپ صحیح ہے. بس یہ اب یہ چیز ہے، اور یہ آج کی نہیں ہے. یہ جس وقت اکثر یہ ہمیشہ سے یہ چیزیں ہوتی آئی ہیں کہ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھدار اور عقلی کل سمجھتے ہیں. ایک ایج ہوتی ہے، لیکن وہ بھی لمٹ تو ہوتی ہے نا. آپ کبھی خان صاحب کے ساتھ اس طرح بات کر نہیں. ہمارا دیکھیں، جی آپ میں یہ کہوں گا کہ ہم جو جنریشن ہے اور نئی جو جنریشن آ رہی ہے ان کے درمیان ایک بڑا گیپ ہے، جنریشن گیپ ہے. ہم نے کوئی اور وقت گزارا ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ،
وہ کچھ اور وقت تھے، اس میں اور قسم کے لحاظ تھے، تربیت کا بھی فقدان ہے نا، تربیت شاید ہم اپنی جنریشن کو نہیں میں کر تو یہ کہوں گا کہ ہم نے اچھی نہیں کی. ہماری جو تربیت ہے وہ تو ہمارے والدین نے کی تھی. تو یہ آج کل کی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے تھوڑے سا، تو شاید ہم ان کی تربیت ٹھیک نہیں کر سکے جیسے ہمارے اور والدین نے ضرورت ہے ہماری کہ کی اس تھی. پہ توجہ دی. اس کی توجہ دی جائے obviously. اب صوبے میں بھی یا مرکز میں آپ کی جماعت کی حکومت آئے گی؟ انشاءاللہ آئے گی. دیکھ کے نا، دیکھیں پہلے آخر عوام کا علی یہ خان 3.5 سالہ میں کچھ نہیں آندا، کہ کچھ میگا پروجیکٹ نہیں آندا علی خان، دکانہ بھی ڈوب سٹیاں، کیوں انشاءاللہ نہیں جی. لایا آپ میگا پاکستان پروجیکٹ؟ دیکھیں وہ میگا، تو آپ نے بتا دیا کہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں رکتا نہیں تھا. نہیں نہیں نہیں، وہ چیز وہ ایک علیحدہ بات ہے. دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد زیادہ تر جو پروجیکٹس ہیں وہ اور فنڈ زیادہ صوبوں کے فنڈ جو پاس ہیں ہے. وہ صوبوں کے پاس ہیں. اور اب میگا پروجیکٹ کس کو کہتے ہیں؟ کیا پروونس کی طرف سے مشتاق غنی صاحب، قلندر لودھی صاحب منسٹر تھے اور ہماری ایک ٹیم تھی، اور کیا ایبٹ آباد یونیورسٹی میگا پروجیکٹ نہیں ہے؟ کیا ایبٹ آباد پرانا بائی پروجیکٹ پاس، تھا ایگزیکیوٹ اس دور میں. دیکھیں سوچ تو ایک سوچ ہوتی ہے. جی جی، سوچ علامہ اقبال نے سوچا تھا اور بنا 47 یہ میں، بڑے تو بنانے سائنٹسٹ، والوں کی بڑے بات ہوتی سائنٹسٹ، ہے. بڑے ٹھیک ہے نا سائنٹسٹ. جی. اچھا جی، اور سوچ والوں کی بھی ہے، ٹھیک. لیکن جنہوں نے بنایا، جنہوں نے سیاسی ہو گئے کوشش کی، پورے تو. اچھا، وہ بات ہوتی ہے. یہ اس کے مشتاق غنی صاحب کی کوئی آڈیو کال سننے والوں نے سنی ہے جس میں وہ عمران خان کو کہہ رہے تھے کہ جی دب کے رکھو، ہے ایسی بات؟ ایسی ہم نے کوئی نہیں سنی مرزا واقعی غنی پتہ صاحب. نہیں اسکائپ ہوتے ہی پتہ نہیں، میرے کو تو ہے نہیں اسکائپ. بس میرے کول بھی نہیں، تو میں نہیں پتا کس طرح پہ موبائل گل کون سا کرتے. رکھا ہوا آپ نے؟ میرے پاس عام موبائل ہے عام جی. کیڑا؟ آئی فون 14؟ نہیں نہیں، سیمسنگ کا بھی ہے، پرانا سا فون ہے. اصلی جو رکھا ہے وہ کہاں جس پہ دوسرا نمبر ہے؟ کوئی اصلی نہیں نہ ہے. کرو، ایک ہے، چھوڑیں ایک ساری وہ سیاسی کرنا ہے ایک تو کیو موبائل والا ہے. ہاں جی، اور کمپنی میں مچوری نہ کرو گے. اور ایک وہ پرانا ہے، ٹھیک تو ہے، وہی چل رہا ہے جی. کوئی خاص اتنا ہے نہیں آئی فون پہ. فون ہوگا آپ کے پاس. نہیں ہے جی. آئی فون میں استعمال اینڈرائڈ یوز کرتا ہوں، تو وہ میں تنگ ہوتا ہوں آئی فون یوز کرتے اب ہوئے. بہت وقت آپ نے دیا، میں اس کے لیے بہت مشکور ہوں. تھینک یو چائے جی. ایک دفعہ آپ نے اور پلانی ہے، جی ابھی بالکل بقایا پلاتے ہے. ہیں، بالکل اور پلاتے ہیں. وہ آپ نے اگر نہ پلائی تو سیف اللہ خان صاحب تشریف لائیں گے، ابھی ٹھیک جلوہ ہے جی. افروز ہوں گے ٹھیک ہے تو وہ سر. پلا دیں گے. ٹھیک ہے تو سر. اب انہوں نے پلائی، آپ نے پلائی، ایک ہی بات ایک ہے. ہی بات ہے جی. بالکل. تو اب الیکشن آ گیا، کابرے دیتے ہیں. نہ جی الحمدللہ. دیکھ کے نا شیر آیا، شیر آیا. شیر پہلے بھی آئے ہیں. اس واری بو باٹ آیا جانے. آن دو اسی بھی اس واری بو باٹے ہوتے ہیں. بیٹ ہی نہیں، بیٹ خاص کے دنے تو پھر کے کرنا وکٹ ڈمڑی لب نشان نہ سوکے. کوئی وکٹ شکٹ لب جلد سی. اچھا، ہاں باز نہیں آتے تسی؟ بس ہوں ہم نہ باز آئیں گے محبت اسی سے. طرح ہی ہے. وہ سن دیں گے چھوڑنے ہوتے ہیں کسی کسی ویلے. تو یو ہیو ڈیسائیڈیڈ کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ NA-17 ایبٹ آباد کا نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑنا ہے. 100%. اینڈ یو آر آن اٹ. آپ اپنی کیمپین کا آغاز کر جی چکے ہیں. بالکل کر چکے ہیں. یہ کس طرح کی رائے بچو کریں ہم نے نہیں دیں پھر دو ویری پوچھنا یہ کون ہوں تسی ڈراندے رہندے ہو. تسا آخر تقریر میں کہ پتہ کریں جو نہیں نا میں آخر پتہ نہیں خان ہونے کے تو رائے بچو اور جل دیں دیکھو شیر آیا. آن دو. اچھا، اب کیمرے کی آنکھ ہے، جی علی خان ہے، ایبٹ آباد کی عوام ہے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں بزرگ نوجوان خاص طور جو آپ کے فالوورز ہیں بڑی تعداد میں. اس پہ جانے سے پہلے ایک بہت ضروری سوال جو میں بھول تو نہیں گیا تھا، اسکپ کرنا چاہ رہا تھا لیکن اسکپ بھی نہیں کرتا، پوچھ لیتا ہوں کیونکہ کنسرن جس سے ریلیٹڈ ہے ان سے میں پوچھ چکا ہوں یہ بات، اس لیے آپ سے بھی پوچھنی ضروری ہے. آپ کے کزن عنایت اللہ خان جی سابق MP بڑے بھائی ہیں آپ. جی میرے بھائی ہیں بڑے. سیاسی مخالفت ہے، خبریں یہ پھر ہو سکتے ہم سیریس رہو نا جی. میں پھر سیریس آئے دو سوال میرا سارا. آپ بتائیں. ان کے گھر گئے تھے آپ؟ جی میری ملاقات ہوئی تھی ان سے. خبریں ٹھیک چل رہی ہیں؟ جی دیکھیں میری ملاقات ان سے کئی دفعہ ہوتی ہے اور سیاست سے ہٹ کے ہماری فیملی ہے وہ میرے بڑے بھائی ہیں
اور ہم کئی معاملات کے اوپر اکٹھا بیٹھتے ہیں اور آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. آتن ٹکٹ ہی نہیں کہتا کھلتے نہیں آتن علی خان بھی کیتے نہیں کھلتے علی خان جیتے نہیں ایسی کوئی بات نہیں. وہ اپنی پارٹی کے ساتھ جو ہے نہیں لیا ٹکٹ درخواست نہیں دی کھڑے نہیں ہوئے آزاد بھی نہیں کھڑے لیکن وہ کمیٹڈ ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ اور میں ان کی جو چیز تسی کمیٹڈ جی الحمدللہ اور اس چیز کی میں قدر کرتا ہوں. باقی میرا کار گئے ہوتے کی گل بات دیکھو وہ میرا اپنا کھانے پینے گئے بالکل کھانے چلے چاہ چل رہی ہے کھانا پینا میرا اپنا کار ہے وہ اتنے تو میں ٹھیک کسی ہے ویلے بھی کھا کچھ تو میں کے ایسے وہ کچھ اتنے آندے نے جی کوئی گل نہیں ہے نا اپنے کار کھانے بھی کی ہے اسی جل کا کہ کمپیئر کرا جو دوستی جلنے کے اسی میں میرا کار ہے میں کچن میں کڑ کے بھی کو کھا کے نہ ماں اتنے کوئی نہیں روکتا. فریج کھول کر جی ہاں فریج کھول میری بھی بڑی بہن اتنے ماشاء جی اللہ جی میرا ٹکڑے دو تھے مسئلہ کوئی نہیں ہوتا. جی این 17 کی عوام 16 آج کل تو سب پتہ ہے ذرا زیادہ جی زیادہ گرم ہو جاتا اس کی تھے جی 17 کی عوام یوتھ نوجوان مائیں بہنیں بزرگ علی خان امیدوار قومی اسمبلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری NA-17 کے بھائیوں سے بزرگوں سے بہنوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ آپ سب بھائیوں نے دینا ہے 8 فروری کو. ہم نے میری بہنوں نے دینا ہے میں نے کہہ چکا ہوں ہماری بہنوں نے دینا ہے اور جی کرو 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 ٹھیک ہے نان نان دکھ نہ دیوا اچھا چل پھر مڑ شروع کر کے کرے دی گل نا بڑے دی چلو ساتھ دینا ہے نا بسم اللہ ہو گیا ساتھ دینا ہے. اچھا تمام بھائیوں بزرگوں دوستوں نے میری بہنوں نے پاکستان تحریک انصاف کا 8 فروری کو ساتھ دینا ہے. ہم نے یہ جو ظلم کا سلسلہ پچھلے 9-10 مہینوں سے ہم سہ رہے ہیں اس کا جواب ہم نے ووٹ کے ساتھ دینا ہے. ہم جمہوری لوگ ہیں. ہم نے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اور اپنے لیڈر عمران خان کو انشاءاللہ 2024 کے الیکشن میں سامنے لانا ہے. شکریہ. علی خان جدون سابق MNA اور امیدوار قومی اسمبلی اور بیسٹ وشز فار یور اپ کمنگ الیکشن اینڈ اے لاٹ آف پریئرز ایز ویل اور فار یور ہیلتھ ایز ویل اور فار یور ویل بینگ ایز ویل. اتنا زیادہ ٹائم دینے کا اتنی مصروفیت میں تو اپنا دوست بھائی ساتھی ہونے کا فائدہ یہ تو ہوتا ہے نا کہ وقت مل جاتا ہے. تو میں اس لیے انتہائی مشکور ہوں. علی خان جدون کی گفتگو آپ نے سنی. اپنے میزبان تصدق اوان اور ہل ٹاکس کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت. اپنا رکھیے گا بہت سا خیال. اللہ سونے دے والے.